रहीम अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है मेरी ईद तुम हो और इसकी राइटर है शाज़िया चौधरी। ये कहानी है इम्तियाज़ और गुलनूर की। इम्तियाज़ गांव में रिहाइश पजीर है और इंजीनियर है। गुलनूर उसकी एक शहरी कज़न है। इम्तियाज़ गुलनूर को बहुत पसंद करता है। उनकी मंगनी होने वाली होती है, लेकिन मंगनी होने से पहले कुछ ऐसे इशू आ जाते हैं जिसकी वजह से गुलनूर बुरी तरह से इम्तियाज़ से बदज़न हो जाती है और तहैया करती है कि वो कभी भी इम्तियाज़ से शादी नहीं करेगी, चाहे सारी उम्र कुंवारा रहना पड़े। फिर न जाने हालात के इस तरह के मोड़ पे आ जाते हैं कि उसकी शादी इम्तियाज़ से ही होती है और वो ब्याह कर गाँव चली जाती है। उनकी शादीशुदा लाइफ कैसे गुजरती है और वो किस तरह से एक दूसरे की ईद बनते हैं, ये सब कुछ जानेंगे इस नावल में। नावल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था। ईद की आमद थी और महमूद साहब के यहाँ गांव जाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थीं। पिछले एक हफ्ते से सायरा बच्चों के पीछे पड़ी हुई थी। ये फादी तो बिल्कुल ही निकम्मा लड़का है, मैट्रिक में आ गया है मगर सलीका नाम को नहीं। कितने दिनों से कह रही हूँ अपना बैग तैयार कर लो। वो अपने इकलौते लाडले बेटे फ़हद उर्फ फादी की खबर ले रही थी। गुलनूर, तुमने तो मुझे हद से ज़्यादा मायूस किया है। बड़ी बेटी होने का एक सुख भी नहीं दिया। मेरा तो खैर क्या हाथ बटाओगी, अपनी किताबें कपड़े नहीं संभाल पा रही। बीए फाइनल की तालबा उनकी सबसे बड़ी बेटी गुलनूर मुसलसल उनकी तनकीद का निशाना बन रही थी। और महानूर चंदा, अगर हाथ नहीं बटा सकती तो बखेरा भी पलट डालो। कितनी मुश्किल से तुम्हारा स्कूल बैग सेट करके रखा था, फिर फैला दिया सब कुछ। सबसे छोटी बाबा की लाडली 5वीं क्लास की तालबा महानूर भी उनकी नाराज़गी से महफूज नहीं रह सकी। सायरा बेगम, भाई आपकी तैयारियां कब इख्तिताम को पहुंचेंगी? ऑफिस से वो मुश्किल तमाम चंद छुट्टियां मिली हैं। आपके अंदाज से तो लगता है आधी यही खर्च हो जाएंगी सामान बांधने में। महमूद साहब वैसे भी गाँव जाने से हमेशा एलर्जिक रहते थे। महज बीवी बच्चों के शदीद इसरार पर दिल पर पत्थर रखकर हामी भरते थे। सायरा की तैयारियां देखकर बेजारी से दरियाफ्त कर रहे थे। खफा क्यों होते हैं? बस कल दोपहर की ट्रेन से इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगे। भला बताइए मैं भी क्या करूं? 2 तकारीब ऊपर नीचे हैं, ईद और फिर ईद के फ़ौरन बाद शादी, और फिर शादी भी बहुत लगे सगों की है, आपकी बहन और मेरी भाभी की बेटी की। दोहरा रिश्ता है। तीसरे ये कि जिससे हो रही है वो लड़का भी रिश्तेदारों में से है, सो हर तरफ देख रेख रखनी पड़ती है। आपकी साहबजादी ने भी तो कुछ नहीं किया, अकेले सारा झंझट निपटाना पड़ा। उनको तो सिवाय किताबों और सहेलियों के किसी का होश ही नहीं है। खैर फिक्र न कीजिए, कल हम इंशाल्लाह गांव में होंगे। अपने मुतल्लिक अम्मी का कोरा बेलाग तबसरा सुनते हुए गुलनूर बुरे बुरे मुंह बना रही थी। अम्मी, जितने कपड़े आपने निकाल कर पैक करने को कहा सब कर दिए, अपनी किताबें भी रख ली हैं। शाम को इफ्तारी पे भी मदद करती हूँ, मगर आपको सारी दुनिया की माओ की तरह अपनी बेटी की तारीफ़ करना कब अच्छा लगेगा? चलो ज़्यादा बातें ना बनाओ, फादी और महानूर को बुलाओ, रोज़ा खुलने वाला है। घड़ी पर निगाह डालते हुए सायरा चपटे पाँव में फंसाती बाउजरत उठ खड़ी हुई थी। बज्जो, देख लीजिएगा कितना मज़ा आएगा गांव में। रात को इशा की नमाज और तरावी पढ़ने के बाद सब अहले खाना लाउंज में आतिशदान के साथ पास बैठे सब कहवे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे जब फादी ने चहकते हुए अंदाज में गुलनूर को मुखातिब किया। ये तो जाके ही पता चलेगा। गुलनूर ने उकताई हुई नज़रों से उसे देखा। फादी भैया ठीक कह रहे हैं बज्जो, वैसे भी हर बार आप गाँव जाते हुए बहुत बोर मूड में होती हैं, मगर वहाँ जाकर एकदम फिट हो जाती हैं। महानूर ने भाई की तायद के साथ साथ गुलनूर की अफ्ताद तबाह के बारे में बयान किया। अगले रोज़ घर में अफरा तफरी का सा आलम था। अम्मी को डर था कि कुछ रह ना जाए। दोपहर 1 बजे वो लोग रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए। फिर 2 बजे तक रावलपिंडी स्टेशन छोड़ चुके थे। सफ़र तवील था, फिर रोज़ा भी रखा हुआ था। गुलनूर वक्त गुजारी के लिए बैग में रखा रिसाला निकाल कर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते ऊँग आ गई। किसी के झंझोड़ने पर आँख खुली तो ट्रेन वज़ीराबाद स्टेशन पर रुकी हुई थी और रोज़ा खुलने का वक्त होने वाला था। तुम तो सो गई, अच्छा रोज़ा टहलाया तुमने? अम्मी उसके लिए अफ्तारी का सामान टिफ़र से निकालती हुई गोया हुई। मुझे हमेशा ही ट्रेन के सफ़र में नींद आ जाती है। वो मुस्कुराई। अम्मी, हम कब नारोवाल पहुँचेंगे? मानूर बेचैनी से पूछ रही थी। मेरा ख्याल है कि रात के 10 बजे तक नारोवाल स्टेशन आ जाएगा। वहाँ से तांगा लेकर 20-25 मिनट में अपने गाँव संघवाल पहुँच जाएंगे। रात को छोटे बड़े स्टेशन की लाइट्स चलती गाड़ी से देखने में कितनी पुरस्कार और हैरत सहरंगेज़ लगती हैं। फादी ने दोपहर से खड़ी खिड़की वाली सीट पर कब्जा जमाया हुआ था। उसे फितरी नज़ारों से बेहद लगाव था। जैसे ही करीबी ट्रेन स्टेशन पर गाड़ी रुकी, सायरा अलर्ट हो गई। अब उससे अगला स्टेशन उनका था। आप भी तो सारा घर उठा लाए हैं अम्मी। रंग बिरंगे बैग और सूटकेस घसीटते फादी मियाँ की झिलाहट अरूज पर पहुँच रही थी। गुलनूर ने दरपर्दा लुत्फ़ लिया। वो और फादी एक दूसरे के अज़ली हरीफ थे।
بجو سے بھی تو کہیں، دونوں ہاتھ خالی لٹکا کے کھڑی ہیں۔ اسے صرف ایک ہینڈ بیگ تھامے دیکھ کر فادی کو خود پر کی جانے والی زیادتی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ سارا سامان اسی نے تانگے میں رکھوایا تھا۔ بابا جان تو مہمانی روایت کے مطابق میزبان ٹیم کے لیے پھل اور مٹھائی وغیرہ خریدنے کے لیے نزدیکی مارکیٹ چلے گئے تھے۔ واپس آئے تو فادی تانگا کروا کے سامان رکھ چکا تھا۔ صرف ان کے بیٹھنے کا انتظار تھا۔ کتنا سرپرائز ہوگا مہمان لوگوں کے لیے، کسی کو اطلاع ہی نہیں دی ہے۔ تانگا اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا تو فادی پرجوش ہونے لگا تھا۔ اپنے گاؤں سنگھوال کے مخصوص وہ مانوس نقوش نگاہوں کے سامنے نمودار ہونا شروع ہوئے تو خود بخود ایک اپنائیت اور خوشی سی دل میں اترنے لگی۔ گلنور کا بچپن یہیں گاؤں میں گزرا تھا۔ محمود صاحب آرمی میں تھے۔ روز روز کے ٹرانسپورٹ کے جھمیلوں سے بچنے کے لیے سائرہ نے شروع میں سسرال میں رہنے کو ہی ترجیح دی تھی، مگر پھر بچوں کی تعلیم و تربیت کے پیش نظر فیصلہ بدلنا پڑا۔ گاؤں میں لڑکیوں کے لیے صرف پرائمری اسکول تھا، چنانچہ گلنور کے 5ویں پاس کر لینے کے بعد مزید تعلیم کی غرض سے محمود صاحب فیملی کو ہمراہ لے گئے تھے۔ گاؤں میں دادوں کے ساتھ ان کے دوسرے بیٹے اجمل اور ان کی بیوی موجود تھی۔ اس کے علاوہ خوش قسمتی سے اپنی بیٹی زہرا کا رشتہ بھی اتفاق سے اپنے ہی گاؤں میں سائرہ کے بھائی قدیر کے روپ میں مل گیا۔ کچھ عرصہ بعد داؤد سائرہ کو محمود کے لیے بیاہ لائے۔ یوں بیٹی کا سسرال اور بہو کا میکہ دونوں ہی پڑوس میں آباد تھے۔ قبرستان کی حدود ختم ہونے کے بعد سڑک کے دونوں اطراف لہلہاتی شاداب فصلوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اوہ یہ دیکھو اجمل چچا کا ٹیوب ویل۔ فادی نے ماہنور کا کندھا ہلا کر متوجہ کیا۔ اس وقت بھی چل رہا ہے؟ شاید فصلوں کو پانی لگ رہا ہے۔ ارد گرد کے دیگر دیہاتوں سے لاؤڈ سپیکر پر نعتیں اور درود شریف پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آخری اشرے میں دیہاتوں میں عبادات کی ادائیگی جوش و خروش کی انتہا پر پہنچ جاتی تھی۔ 3-4 دن بعد عید ہوگی ہے نا بجو؟ ماہنور نے دلچسپی سے گلنور سے دریافت کیا۔ شاید گلنور اپنے دھیان میں گم غائب دماغی سے بولی تھی۔ تانگا بڑھ کے گنے عمر سیدھا درخت کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے سڑک ختم ہو جاتی تھی اور مکانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ گاؤں کے گھروں کی زیادہ تر چھتیں آپس میں متصل تھیں۔ درمیان میں صرف چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں جہاں سے لوگوں کے علاوہ بوقت ضرورت صرف 2 پہیوں کی سواری ہی گزر سکتی تھی۔ چلو بھئی بچوں نیچے اترو، منزل آ گئی ہے۔ محمود صاحب تانگے والے کو رقم ادا کر کے سوٹ کیس اتارنے لگے۔ باؤ جی میں چھوڑ دیتا ہوں گھر تک۔ تانگے والے نے خیر سگالی کے جذبے کے طور پر کچھ بیگ کندھے پر ڈال دیے۔ یوں گلنور، سائرہ اور ماہنور کو بوجھ نہیں اٹھانا پڑا۔ پہلے دادوں کے گھر چلنا ہے کہ ماموں کے ہاں؟ محمود نے سب سے مشترکہ دریافت کیا۔ سائرہ دانستہ چپ رہیں کہ اگر انہوں نے میکے والوں کو ترجیح دی تو خواہ محمود صاحب کو تانا زنی کا بہانہ ہاتھ آ جائے گا کہ سسرالی رشتہ داروں کو عزیز نہیں رکھتی۔ یوں بھی ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ میکہ اور سسرال کے درمیان محض ایک چھوٹی سی گلی کا فاصلہ ہی تو حائل تھا، بلکہ جس طرح مکان بنے ہوئے تھے اس لحاظ سے سسرالی گھر کی پچھلی دیوار میکے کی چھت سے ملی ہوئی تھی۔ کون سا کوسوں کا سفر تھا بیچ میں پہلے دادو سے ملیں گے پھر مامی کے ہاں۔ گلنور نے فیصلہ کر دیا تھا۔ زہرا مامی کے ہاں بچوں کا زیادہ دل اس لیے لگتا تھا کہ ان کی ڈھیر ساری اولادیں تھیں جن میں سے کچھ ان تینوں کے ہم عمر بھی تھے۔ رونق بھی خوب لگتی تھی۔ دادو کے ہاں اجمل چچا اور سروت چچی ہی تھیں۔ ان کے دونوں بچے بہت چھوٹے تھے، کچھ عرصہ پہلے ہی تو شادی ہوئی تھی۔ زہرا سب سے بڑی تھی، ان کے بعد محمود صاحب اور پھر اجمل چاچا تھے۔ کون ہے بھئی؟ ایک نیز ذرا دیکھ تو۔ کنڈی ہلانے کی زوردار آواز پر گھر کے وسیع اور صحن میں ایک کونے پر جائے نماز بچھائی بیٹھی دادو نے غالباً کام کرنے والی چھوکری کو آواز دے کر کہا تھا، ہائے بی بی جی پرونے آئے ہیں شہر سے۔ جوہی کنیز نے پھاٹک کھولا، دل پر ہاتھ رکھ کر خوشی سے چیخی تھی، بسم اللہ میرے بچے آئے ہیں۔ دادو تسبیح جائے نماز چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادو، پیاری دادو۔ گلنور، فادی اور ماہنور سفر کی تھکن بھلا کر ان کی گداز آغوش میں سمائے تھے۔ انہیں اپنی دادو سے بہت پیار تھا۔ کتنے دنوں سے اڈیک رکھی ہوئی تھی میں نے۔ روز راہ تکتی تھی کہ عید سر پر آ رہی ہے اور میرے چاند، میرے جگر گوشے ابھی تک نہیں آئے۔ دادی جان انہیں لپٹا کر نہال ہو رہی تھیں۔ چاچی اور چاچا کدھر ہیں دادو؟ گلنور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تیرا چاچا تو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں ہے، اور سروت تیری پھپھو زہرا کے ہاں گئی ہے تھوڑی دیر پہلے۔ آج رات مل کے قرآن شریف پڑھنے کا پروگرام تھا ان کا۔ ایک نیز پچھلے کمرے کی کھڑکی سے اسے آواز دے کر بتا دو۔ سب سے پچھلے کمرے کی مشترکہ دیوار کے درمیان ایک سوراخ دار کھڑکی بنائی ہوئی تھی رابطے کے لیے۔ رہنے دے دادو، ہم ویسے بھی مامی کے ہاں جا رہے ہیں اور ان سے ملنے کے لیے اچھا ہے، سرپرائز رہے گا۔ فادی کو ہمیشہ سے سرپرائز دینا پسند رہا تھا۔ رات کا وقت ہے بچے، کچھ آرام کر لیتے، تھکے ہوئے ہو، صبح مل لینا۔ کہاں چین پڑے گا بہن بھائیوں سے ملے بغیر؟ سائرہ نے محبت سے اپنی اولاد کی بےتاب فطرت پر تبصرہ کیا۔ ایک نیز جا بچوں کے ساتھ، زہرا کے گھر چھوڑا اور سروت کو بولنا جلدی سے گھر آ جائے، روٹی پانی کا انتظام بھی کرنا ہے۔ چھوٹی سی تنگ گلی سے گزر کر وہ ماموں کے گھر پہنچ گئی۔ کون ہے بھئی؟ کنیز کے دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے امتیاز نے بھاری آواز میں پوچھا۔ دروازہ تو کھولیں۔
इम्तियाज़ बाऊ कनीज़ को शोखी सूझने लगी। क्या बात है? इम्तियाज़ ने दरवाज़ा खोलकर मुतहय्यर लहजे में दरियाफ्त किया। फिर उन पर निगाह पड़ते ही तहय्यर खुशी में बदल गया। अरे अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई, तीनों ने कोर्स के अंदाज में कहा। फादी उनसे गर्मजोशी से गले मिला। उन्होंने माहनूर के सर पर शफकत से हाथ फेरा। अलबत्ता गुलनूर के सलाम के जवाब में खुश दिली से मुस्कुराकर सर हिलाया। इम्तियाज़ भाई से मिलकर तीनों हमेशा से ज़्यादा खुश होते थे। पूरे ख़ानदान में वाहिद आला तालीम याफ्ता मर्द थे जो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में थे, लाहौर में ज़ेर तलीम थे और आजकल छुट्टियों के सिलसिले में गाँव आए हुए थे। वो नाम के इम्तियाज़ ही नहीं थे बल्कि उन्हें सचमुच ख़ानदान के लड़कों में एक इम्तियाज़ हासिल था। बच्चों बड़ों सब में पसंदीदा शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। इसमें उनकी नफीस और शाहाना आदत व अतवार का भी अमल दखल था और शायद ये बात भी थी कि पढ़ाई की वजह से उन्होंने उम्र का ज़्यादातर हिस्सा लाहौर हॉस्टल्स में गुजारा था, इसलिए गांव वालों के लिए मेहमान की सी हैसियत रखते थे। बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उनसे बड़े अयाज भाई थे जो शादीशुदा थे। अंदर कमरे में भाभी नसरीन, यासरा, शानो, सरवत चाची सफ़ेद चादरें बिछाकर इबादत में मसरूफ़ थी। इत्तला मिलते ही सब में खलबली मच गई। एक मेले का सा समा था। मामी कहाँ हैं? मामू के बारे में तो अंदाज़ा था कि मस्जिद में होंगे, मगर ज़हरा मुमानी दिखाई नहीं दे रही थी। वो मासी हाजरा के घर दरूद शरीफ की महफिल में बैठी हैं। इम्तियाज़ जाओ तुम उन्हें बुला लाओ मेरे वीर। हंसती मुस्कुराती तबीयत वाली भाभी ने बता कर देवर को मुखातिब किया। और तैयब और आतिफ? फादी को अपने हम उम्र मामूजादों से मुलाकात की बेचैनी थी। वो दोनों हवेली में सोते हैं। जा काशी जाके चाचुओं को उठा ला। हवेली से मुराद गाय भैंस बांधने वाला बाड़ा था जो घर से ज़्यादा फासले पर नहीं था। काशी मिट्टी की बनी सीढ़ियाँ चढ़ता छत पर से होकर बुलाने दौड़ गया। इतला मिलने पर अयाज भाई भी चले आए। वो फौज में मुलाजिम थे, छुट्टी पर आए थे। पल भर में वो रोन के जाग उठी थी। सभी उनकी आमद पर खिले पड़ रहे थे और इतनी पिज़राई पर उनकी पिछली सारी कोफ्त और झुंझलाहट जाती रही थी। बातों और खातर मदारात में पता ही नहीं चला कब सहरी का टाइम हो गया। रोज़ा रखने के बाद जो पढ़कर सोए तो दिन चढ़े आँख खुली थी। आज तो लगता है सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे बारिश के। शानो, तुमने बचपन में हांडी तो नहीं चाटी थी? सुबह से मुसलसल झड़ी लगी हुई थी। गुलनूर अपने से 2 साल बड़ी शानों से दोस्तों की तरह बेतकल्लुफ़ थी। शानों से 1 साल छोटी यासरा से तो उसकी खूब गाड़ी छनती थी। चलो बदतमीज़, शानों ने उसकी शौक छेड़खानी पर लजा गई। आज 29वां रोज़ा था और ईद के अगले दिन ढोलक रख ली जानी थी। शादी में बहुत कम दिन रह गए थे। पिछले दिनों से सारा घर मसरूफ़ था। गांव की दिगर लड़कियां और शानों की सखियां रोज़ आकर कपड़े लत्ते की तैयारी में हाथ बटा देती थीं। मामू और अजमल चाचा फर्नीचर की ख़रीदारी के सिलसिले में शहर के चक्कर लगा रहे थे। इम्तियाज़ भाई शादी के इंतज़ामात करते फिर रहे थे, जबकि अयाज़ भाई इधर उधर नज़दीकी गाँव और दिगर दूर दराज के रिश्तेदारों के यहाँ कार्ड पहुँचाने का फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए निकले हुए थे। गुल, तुमने शादी के कपड़े कैसे बनवाए हैं? वैसे पता है, अम्मी ने तुम्हारे लिए अपनी पसंद से 2 सूट बनवाए हैं, मगर अब ये नहीं पता कि तुम पहन भी लोगी कि नहीं। शहर वालों की पसंद बखरी होती है। भाभी बड़े शौक से उसे झिलमिलाते शौक कपड़े दिखा रही थी। अरे भाभी, ये क्या इस कदर भारी? ये तो खामख्वाह ज़हमत की मामी ने। मैं बड़े हल्के फुल्के कपड़े पहनने की आदी हूँ। प्लीज़, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। वो बड़े तकल्लुफ़ और नदामत से कपड़ों को तह करती हुई कह रही थी। तुम ये बताओ पसंद आए कि नहीं? भले से ना पहनो, बात के लिए रख लेते हैं। यासरा ने बड़ी शौक मानी खेस मुस्कुराहट के हमरा उसकी सिम देखा था। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में उन्हें देख कर रह गई। भाई, आज इफ्तारी का इरादा नहीं है क्या? उसी लम्हे इम्तियाज़ चले आए थे। क्या आज बहुत रोज़ा लग रहा है इम्तियाज़ भाई? उनके आजराना अंदाज पर गुलनूर खूबसूरती से चोट करती हुई मुस्कुराई। उन्होंने पहले हैरानी से और फिर हंसकर उसे देखा। मैं अपनी भूख की वजह से नहीं कह रहा, बल्कि आप लोगों को वक्त का एहसास दिला रहा हूँ। 5 बज रहे हैं और ठीक 1 घंटे बाद रोज़ा खुल जाएगा। मारेगे? भाभी शानू के जहेज़ का जोड़ा पैक करते हुए घबराहट के मारे उठ बैठी। इतना वक्त हो गया और पता ही नहीं चला। यासरा भी बुखलाए हुए अंदाज में चप्पल पाँव में और रसते हुए उठ बैठी। शानू को तो हफ्ता 10 दिन की मेहमान थी, सो उसको छुट्टी मिली हुई थी। नसरीन भाभी के बच्चों को संभाल रही थी। सारा दिन झड़ी लगी रही, इसलिए अंदाज़ा नहीं हुआ। गुलनूर कमरे से निकलकर बरामदे में आ गई। बरामदे की दाहिनी साइड पर किचन का दरवाज़ा नज़र आ रहा था। भाभी, मैं कुछ मदद करूं? वो भी किचन में चली आई थी, जिसे यहाँ की ज़ुबान में रसोई बोलते थे। एक साइड में चूल्हे में लकड़ियाँ दहक रही थीं, दूसरे चूल्हे पर यासरा हांडी भूनने की तैयारियों में थी। अरे नहीं चंदा, भाभी ने मखसूस शफीक अंदाज में कहा, तुम बैठो इधर। उन्होंने एक चौकी उसकी जानिब खिसकाकर फुर्ती से आटे की भरोली खोलकर परात में आटा निकाला और नलके से पानी का डोंगा भरकर आटा गूंदने लगी। गुलनूर से ज़्यादा देर तक बेकार नहीं बैठा गया। नाना करने के बावजूद उसने बेसन घोलकर पकोड़े तलने शुरू कर दिए। खबर नहीं आज ईद का चांद नज़र आता है या नहीं।
افطار کے بعد سب یہی چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ بارش کو ہلکی ہو چکی تھی مگر شدید دھند میں چاند نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹی وی ریڈیو ہی اطلاع کے ذریعے تھے مگر جب 9 بجے تک چاند نظر نہیں آیا تو سب مایوس ہو گئے۔ طیب اور عاطف بارش تھمنے پر حویلی میں سونے کے لیے چلے گئے۔ امتیاز بھائی کے کمرے میں فادی کا بستر سیٹ کر دیا گیا۔ بیٹھک میں محمود صاحب اور قدیر صاحب بستر میں گھسے گپے ہانک رہے تھے اور زنانہ حال کمرے میں یاسرا، شانو، نسرین، ماہنور اور گلنور وغیرہ براجمان تھے۔ بارش کے بعد لائٹ گئی ہوئی تھی، سو کپڑوں کا کام کل پر ٹل گیا تھا۔ برابر کے کمرے میں بھابھی، بچے اور ایاز بھائی محو خواب تھے۔ لوگوں اٹھ جاؤ، اعلان سن لو، چاند نظر آ گیا ہے، کل عید ہوگی۔ کوئی 11 بجے کا ٹائم تھا، سب سو چکے تھے، صرف یاسرا اور گلنور جاگ رہی تھی۔ جب امتیاز بھائی فادی کے ساتھ اونچے اونچے سروں میں اعلان کرتے ہوئے ہال کمرے میں داخل ہوئے ہیں، واقعی وہ لوگ اچھل کر بستروں سے نکل آئے۔ چاروں طرف سے چاند مبارک کی صدائیں آ رہی تھیں۔ ہائے، ہم نے تو کپڑے بھی استری نہیں کیے۔ لڑکیوں کو بجلی جانے کا اتنا افسوس شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا، اور مہندی بھی تو نہیں لگائی۔ ماہنور نے منہ بسوڑا، فکر نہیں کرو، ابھی انتظام کرتے ہیں۔ امتیاز کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لالٹین لے آئے تھے۔ ادھر چھت پر سے کلیز بھی اطلاع دینے آن پہنچی تھی۔ زہرا مومانی تو شام سے میکے میں تھی، غرض یہ کہ رات میں دن کا سما پیدا ہو گیا۔ گلنور نے سب کے ہاتھوں پر مہندی لگائی اور آخر میں خود صرف ایک ہاتھ پر لگا سکی۔ لو بھئی، مجھے تو اچھا خاصا نقصان ہو گیا، وہ افسوس کر رہی تھی۔ بچوں نے خوب میلہ لگا رکھا تھا شور شرابے سے۔ امتیاز بھائی سے لگوا لو، انہیں بڑی اچھی ڈیزائننگ آتی ہے۔ یاسرا نے شرارت سے بھائی کی طرف دیکھا جو ماہنور کی مہندی کا ڈیزائن نوٹ کر رہے تھے۔ ہاں، یاد ہے پچھلی عید پر اس نے میری کتنی اچھی لگائی تھی مہندی۔ ویر امتیاز، گل کے ہاتھ پہ لگا دو۔ بھابھی نے بھی جٹ فرمائش داغی تھی۔ رہنے دے، صاف اناری لگ رہی ہیں، کہیں میرے ہاتھ پر آرکیٹیکچرنگ کا نمونہ نہ بنا دے۔ گلنور نے ہنس کر ٹال دیا، لاؤ دو، لگا دیتے ہیں، یہ کیا مشکل ہے۔ بہنوں اور بھابھیوں کے مسلسل اصرار پر انہوں نے سادہ سے انداز میں کہتے ہوئے تنکا ایک ہاتھ میں لے کر مہندی کے پیالے میں ڈبونے کے بعد اس کا دایاں ہاتھ انگلیوں کے پاس سے تھام کر نقش و نگار بنانا شروع کر دیے۔ رہنے دیتے امتیاز بھائی، وہ خفت سے کہہ رہی تھی، دکھاؤ تو، اپنا نام تو نہیں لکھ دیے۔ وہ کام ختم کر کے ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکلے تو یاسرا مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے گلنور کے پاس کھسک آئی۔ پاگل ہو کیا، وہ کیوں ایسا کرتے؟ گلنور نے سخت حیرانی کے عالم میں اسے دیکھا۔ یاسرا کی مسکراہٹ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ پھر اسے اچانک کچھ یاد آ گیا۔ بھئی، مجھے دادو کے ہاں جانا ہے، اجمل چاچا اعتکاف سے اٹھ چکے ہیں، ان سے ملنا ہے۔ گلنور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ہاں بھئی، ادھر تو مٹھائیاں وغیرہ بٹ رہی ہوں گی۔ سدا کی میٹھے کی شوقین نسرین بھی جھٹ سے تیار ہوگی۔ اتنی رات کے اکیلے کیسے جاؤ گی؟ بھابھی نے تشویش سے پوچھا۔ امتیاز بھائی بھی جا رہے ہیں، ٹھہرو، میں انہیں کہتی ہوں، ان کے ساتھ چلے جانا۔ یاسرا لپک کر نلکے پر ہاتھ دھوتے امتیاز کو مطلع کرنے کے لیے باہر چلی گئی۔ بھئی، عید کا لطف تو تب آئے اگر چال پر جانے کی اجازت مل جائے۔ عید کی نماز ماسی حاجرہ کے ہاں گاؤں کی سب عورتوں کے ساتھ مشترکہ طور پر پڑھنے کے بعد گھروں کو واپسی ہوئی تو ڈھیروں مہمان منتظر تھے جن کے لیے طعام کا بندوبست کرنا تھا۔ اسی میں دوپہر گزر گئی۔ سپہر کے وقت فراغت ملی تو بھابھی نے بڑی حسرت سے کہا تھا، گاؤں سے 2-2.5 میل دور ندی بہتی تھی جس کے اوپر بڑا شاندار برج بنا ہوا تھا۔ اسے یہاں کی اصطلاح میں چال کا نام دیا گیا تھا۔ تو چلے چلتے ہیں، اب تو ہم فارغ ہیں۔ گلنور کو بھی اشتیاق ہونے لگا۔ اس کی بات پر بھابھی ہنسنے لگی۔ یہ اتنا آسان تھوڑا ہے چندا، گھر والوں سے اجازت کون دلوائے گا، اور بالفرض سب راضی ہو بھی جائیں تو امتیاز کبھی نہیں جائے گا۔ کہنے کو تو ایاز بھائی بڑے تھے مگر یہ بات عیاں تھی کہ صحیح معنوں میں گھر کے اہم معاملات میں صرف امتیاز کا حکم چلتا تھا۔ ماموں اور ممانی اس کی رائے کے آگے چپ سادھ لیتے تھے۔ اے گل، اگر تم بھائی سے کہو تو وہ شاید مان ہی جائیں۔ یاسرا نے اسے ٹھوکا دے کر تجویز رکھی۔ وہ کچھ پریشان ہو گئی۔ کہنے کو تو وہ کہہ دیتی، آخر کزن تھے، بھائیوں کی طرح تھے، اس سے 5-6 سال بڑے تھے اور بڑی شائستگی اور نرمی سے پیش آتے تھے، مگر اسے اندیشہ یہ تھا کہ خبر نہیں وہ اجازت دیں یا نہ دیں اور خام خواہ بات کہہ کر گنوائے، اور اسے اپنی آن اور عزت نفس ہر شے سے زیادہ عزیز تھی۔ نہیں بھائی، میں نہیں کہوں گی، اور وہ جو نہ مانے خام خواہ کی بیزتی۔ بھابھی، آپ خود کہتے ہیں آپ بڑی ہیں۔ اس نے اپنا دامن چھڑانا چاہا تھا مگر یاسرا نے ایک نہ چلنے دی۔ تم کہہ کر تو دیکھو، وہ ضرور مان لیں گے، پھر ان کے ذریعے امی ابا جی اور باقی بڑوں کی اجازت لینا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ وہ بالآخر سب کے مجبور کرنے پر ان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ ادھر بچوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ فادی، طیب، عاطف، ماہنور اور نسرین وغیرہ ادھر ہی تھے۔ آؤ گلنور، اسے دروازے میں متذبذب پا کر امتیاز بھائی نے اپنائیوں سے بلایا تھا۔ وہ دھیرے قدموں سے چلتی اندر چلی آئی۔ امتیاز بھائی، آپ سے ایک فرمائش کرنا ہے، بشرط یہ کہ پوری کر دیں۔ وہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کر کچھ مان بڑے جھجکے سے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نرم نگاہ اس پر ڈالی۔ اورنج کلر کے ستاروں بھرے کپڑوں میں معصومیت سے منہ اٹھائے دیکھتی ہوئی وہ خاصی بے یقینی کا شکار لگ رہی تھی۔ ہاں، تم کہو۔
ان کے شیریں لہجے نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا۔ پہلے وعدہ کریں مانیں گے؟ وہ سرگرم میں عمل ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کو حیران ہوئے، پھر مخصوص دھیمے بند سے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ بھائی، وہ ہمیں چال دیکھنی ہے، ہمیں لے چلیں گے نا؟ وہ سمجھ رہے تھے جانے کیا بات ہے جو ان کی خوش مزاج سی کزن پیاری سی کزن بتاتے ہوئے اس قدر جھجک رہی ہے۔ فرمائش سن کر طویل سانس لی۔ اچھا جناب، اور کچھ؟ ان کے بشاشت بھرے انداز پر اس نے خوشی سے نعرہ بلند کیا۔ ادھر بچہ پارٹی یہ پروگرام سن کر ایک دم پرجوش ہو گئی۔ ذرا دیر میں خواتین اور بچوں لڑکوں کا پورا گروپ پیدل مارچ کرتا ہوا چال کی طرف رواں دواں تھا۔ سرور چچی، سائرہ بیگم اور زہرا کو بھی ہمراہ گھسیٹ لیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد چال پر پہنچے۔ دور سے پانی کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ تر و تازہ پانی لوہے کے پیچیدہ ساخت کے پل کے نیچے سے بل کھاتا، شور برپا کرتا، بڑی تندہی سے گزرتا لمبی چوڑی نہر میں بہہ رہا تھا۔ بچوں، احتیاط سے، نہر بہت گہری ہے اور پانی کا بہاؤ بھی آندھی طوفان کی طرح تیز ہوتا ہے یہاں۔ زہرا اپنے شہری بھتیجے اور بھتیجیوں کو خصوصی ہدایات دے رہی تھی۔ ایاز بھائی چال کے دوسری طرف بنے کھوکھے سے ٹھنڈی ٹھار بوتلیں لے آئے۔ پینے کے لیے ہاتھ میں پکڑی تو خیال آیا کہ روزے سے ہیں، پھر خود ہی اس خیال کی تردید کی کہ نہیں بھئی، آج تو عید ہے۔ پورا مہینہ پرہیز کے بعد اب دن کو کھانا پینا عجیب سا لگ رہا تھا۔ خوب انجوائے کے بعد واپسی کے لیے رخت سفر باندھا۔ ہائے اللہ، گھر کب آئے گا؟ گلنور کا پیدل چل چل کر برا حال ہو رہا تھا۔ آتے ہوئے تو جوش کے مارے سفر کی طوالت پہ دھیان ہی نہیں گیا، مگر اب واپسی کے سفر میں پاؤں سست پڑ رہے تھے۔ عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ کل کی طوفانی بارش کے بعد آج سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور افق پر شفق کی لالی ٹھنڈا تاثر دیتی سورج کی شعاعیں فصلوں، ٹیلوں اور درختوں پر جلوہ افروز ہو کر عجیب دل نشین نظارے پیش کر رہی تھیں۔ کیا ہوا بھئی، کیا تھک گئی ہو؟ امتیاز نے ہمدردی سے اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھا۔ بہت، وہ بصوری۔ افسوس بچوں، آس پاس کوئی گائے بھینس یا گدھا گھوڑا بھی نظر نہیں آ رہا، ورنہ آپ کے لیے سواری کا کچھ انتظام کر دیتے۔ فادی نے بڑی سنجیدگی سے شرارت کی تھی۔ فادی، بہت ماروں گی۔ امی ایسا کریں، آپ لوگ ادھر سبزے پر تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کر لیں، بعد میں آ جائیے گا۔ امتیاز نے ایک نگاہ گلنور کے تھکن زدہ چہرے پر ڈال کر کچھ سوچتے ہوئے ماں کو تجویز پیش کی۔ بزرگ خواتین تو پہلے ہی اس موڈ میں تھیں۔ وہ نزدیکی ٹیلے پر بیٹھ گئیں۔ لڑکے اور بچے بدستور آگے بڑھتے گئے۔ بھابھی اور سروت چاچی بھی لڑکوں کے ساتھ تھیں۔ عصر ہو چکی تھی، گھر جا کے ہانڈی روٹی بھی دیکھنی تھی۔ پھر شادی میں شرکت کے لیے مہمان وغیرہ بھی کل سے آنا شروع ہو جا رہے تھے۔ سارے کام دھندے اور انتظامات شادی کے ہنگامے شروع ہونے سے پہلے نپٹانے تھے۔ آدھا گھنٹہ آرام کرنے کے بعد پیچھے رہ جانے والا قافلہ سفر کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا، اور جب وہ لوگ گھر پہنچے تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ گلنور تو اس قدر نڈھال تھی کہ منہ ہاتھ دھو کر انہیں کپڑوں میں پڑ کے سو رہی، یہ بھی نہ دیکھا کہ کہاں سونے کے لیے لیٹی ہے۔ رات کھانے کے بعد امتیاز اپنے کمرے میں آئے تو ٹھٹک کر رہ گئے۔ لکڑی کی سادہ سی مسہری پر اورنج کپڑوں میں الجھے بکھرے بالوں سمیت وہ بے خبر سو رہی تھی۔ جانے کتنی تھکن ہوگی، آرام کرنے سے اتر جائے گی۔ وہ اسے ڈسٹرب نہ کرنے کے خیال سے بیٹھک میں سونے کے ارادے سے باہر نکل آئے۔ امی، میرے لیے بیٹھک میں ابا جی کے ساتھ چارپائی ڈال دے۔ وہ برآمدے میں بیٹھی زہرا کے پاس چلی آئی۔ کیا ہوا، کمرے کا بلب فیوز ہو گیا؟ زہرا کو ہمیشہ اپنی لاڈلی کی پڑھائی لکھائی اور آرام کا دھیان رہتا تھا۔ نہیں، وہ مبہم سا مسکرائے۔ دراصل گلنور کو نیند کی جھونک میں پتہ نہیں چلا، ادھر مسہری پر آ کے سو گئی۔ میں نے سوچا اٹھا کر کیوں بے آرام کروں، اسے وہیں سویا رہنے دیں۔ آپ میں سے کوئی ایک ساتھ میں سو جائے، مجھے بیٹھک میں بستر سیٹ کر دیں۔ ان کی بات سب کے لیے حیران کن تھی۔ انہیں اپنے کمرے کے علاوہ کہیں اور نیند نہیں آتی تھی۔ ایمرجنسی میں بھی کمرہ اور مسہری چھوڑنا انہیں سخت گراں گزرتا تھا، مگر اب کے کس درجہ آمادگی اور آرام سے دستبردار ہو گئے تھے۔ ہائے میری بچی، زہرا کے دل میں بھانجی اور بھتیجی کی محبت نے جوش مارا، اور وہ ویسے بھی گلنور سے خصوصی محبت رکھتی تھی۔ کہاں عادی ہے پیدل چلنے کی۔ ماہ نور کو تو واپسی میں اس کے بابا جان نے کندھے پر اٹھا لیا تھا۔ اے نجمہ، میری بچی نے تو کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ وہ اس کے بھوکا رہ جانے کے خیال سے پریشان ہو رہی تھی۔ ہاں، میں کھانے کے وقت ڈھونڈتی رہی تھی اسے، بھابھی نے جلدی سے بتایا۔ پھر خیال کیا اپنی دادو کی ہاں چلی گئی ہوگی۔ جا یاسرا، بھائی کے لیے پلنگ بچھا دے بیٹھک میں، اور پھر بہن کے پاس سو جانا امتیاز کے کمرے میں۔ گل نے بھی خوب کیا، اب اسے قبضہ کر لیا ہے۔ امتیاز بھائی مڑے تو یاسرا نے ذو معنی مسکراہٹ سے ماں کی طرف دیکھ کر کہا۔ بھابھی اور شانو ہنس پڑی۔ زہرا کے ہونٹوں پر بھی سرشار سی مسکراہٹ دھر آئی۔ یہ فیصلہ تو اپنے طور وہ بہت پہلے کر چکی تھی، اور دبے لفظوں میں بارہا سائرہ کو اشارہ بھی کر چکی تھی۔ واضح طور پر بھائی کے آگے جھولی دراز کرنے سے پہلے وہ امتیاز کے برسرِ روزگار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر اس سے بھی زیادہ ضروری شانو کے بعد یاسرا کی شادی تھی۔ یاسرا کا فی الحال خاندان میں کوئی جوڑ نہیں مل رہا تھا، اور وہ لوگ باہر کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ اپنا آخر اپنا ہی ہوتا ہے۔ شادی کے ہنگامے پوری طرح جاگ چکے تھے۔
گھر کے تمام ذمہ دار افراد مصروف عمل تھے، گاؤں کے کامیوں کی خدمات حاصل کر لی گئی، مگر اس کے باوجود سر کھجانے کی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ خاندان برادری کے لوگ تو جو تھے سو تھے، اس کے علاوہ بھی ملنے جلنے والے دوست احباب اور تعلق داروں کا ایک ہجوم بے قرار تھا جو مہندی کے دن تک نقطہ عروج تک پہنچ گیا۔ گلنور ماہنور کی پیشن گوئی کے عین مطابق ایک ابتدائی کوفت کے بعد اب بالکل فٹ فاٹ ہو کر پوری طرح فارم میں آ چکی تھی اور تندہی سے بھابھی اور یاسرا کے ساتھ کام دھندوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کی کزنز اور گاؤں کی دیگر لڑکیاں اس کی سرگرمیوں کو بڑی دلچسپی اور ستائش کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں۔ نہیں، تیرے مامے کی بیٹی تو بڑی سادہ ہے، بالکل شہرن نہیں لگ رہی، کوئی نخرہ نہیں، دیکھ تو کیسے فکر مندی سے مردانے میں چائے پانی کے انتظامات میں لگی ہوئی ہے، شانو کی کسی سکھی نے تعریفی انداز میں کہا تھا۔ اور کیا؟ شانو کی گردن فخر سے اکڑنے لگی۔ مزاج کی اتنی اچھی ہے کہ کیا بتاؤں، خبر ہے؟ تیل کی رسم میں سب کہہ کر تھک گئے کہ ڈانس کرو، سنا ہے شہری بڑا اچھا ڈانس کرتے ہیں، مگر آفرین ہے۔ وہ غریب سن کر ہی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جان بچانے لگی کہ مجھے تو گانے کا ایک بول بھی یاد نہیں، ڈانس کیا کروں گی، ذرا بھی چنچل نہیں ہے جس طرح وہ غفور کی چاچی کی شہرن لڑکی تھی، یاد ہے کیسے لہرا لہرا کے منہ بگاڑ کے انگریزیاں مارتی پھرتی تھی۔ ہائے بی بی، میں صدقے جاواں، کپڑے بدل لو، تسی کیسے پسینوں پسینے ہو رہے ہو۔ کنیز اس کو حال سے بحال لیلند کے ہلکے پھلکے ملکجے کپڑوں اور الجھے بھالوں کی چھوٹی میں دیکھ کر بلبلائی تھی، بڑے خوشامد سے کہہ رہی تھی، زہرا بی بی نے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں، مہربانی کر کے کپڑے دوجے پہن لو بی بی، چائے نہیں بنی؟ ہلووال سے کچھ مہمان آئے بیٹھے ہیں۔ اسی لمحے امتیاز مصروف سے انداز میں رسوئی میں داخل ہوئے تھے۔ ابھی بھجوائی ہے، فادی اور طیب لے کر گئے ہیں۔ گلنور نے چائے کے لیے مزید پانی رکھنے کے بعد مٹھائی کے ڈبے لکڑی کی دیوار گیر الماری میں محفوظ کرتے ہوئے بتایا۔ الماری بند کرنے کے ان کی جانب مڑی تو وہ جانے کے لیے پٹ تولتے ہوئے ایک لہجے کو رک گئے، غور سے اسے دیکھنے کے بعد بولے، تمہارا تو برا حشر ہو گیا ہے کام کر کر کے، یاسرا اور بھابھی لوگ کدھر ہیں؟ اور کنیز، تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے تیکھی نگاہ کنیز پر ڈالی۔ خیر ہے بھائی، وہ بشاشت سے مسکرائی، اپنا ہی گھر ہے، مجھے بالکل بھی تھکن محسوس نہیں ہو رہی۔ اس کی بات پر انہوں نے ایک تجزیاتی نگاہ اس پر ڈال کر ہٹا لی۔ کنیز دانت نکال رہی تھی۔ وہ تو آپ کا ہی گھر ہے، اللہ رکھے، پر دیکھو نا، مہندی شروع ہونے والی ہے، ساری لڑکیاں سج سنور کے تیار شیار ہو چکی ہیں، آپ بھی کام چھڑ دو نا۔ ہون، ہاں اب بس، اب میں نکل ہی رہی ہوں۔ وہ چوٹی سے نکلتی ڈٹ کان کے پیچھے رستے ہوئے بولی۔ وہ امتیاز بھائی، پلیز کہیں سے استری کا بندوبست کر دیجیے گا، مجھے یاد آیا کپڑے بغیر استری کے بیگ میں بند ہوں گے۔ وہ یاد آ جانے پر بعجلت بولی تھی۔ کنیز کی ذو معنی بات کو دونوں نے اہمیت نہیں دی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ باہر نکل گئے، بڑا خیال رکھتے ہیں جی امتیاز بابو آپ کا، کنیز شوخی سے آنکھیں نچاتے ہوئے خوش آمدانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ سب کا ہی رکھتے ہیں، وہ جھلا کر بولی اور باہر نکل آئی۔ یہ مہندی کے تھال کس نے سجائے ہیں؟ مہمانوں میں سے کسی نے اشتیاق سے دریافت کیا تھا۔ مٹی کے بڑے بڑے تھالوں میں چمکدار پنیاں بچھا کر مہندی کے تہے جمانے کے بعد خوبصورتی سے موم بتیاں لگائی گئی تھیں۔ میں صدقے جاواں، میری بھتیجی اور بھانجی گل نے کیا ہے سارا انتظام، زہرا خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بڑی گنوں والی ہے، صبح سے پھرکی کی طرح ادھر ادھر گھومتے دیکھ رہے ہیں ہم، کسی بزرگ خاتون نے داد دی تھی۔ ایک موڑھا بڑی خوبصورتی سے سجا سنوار کے اس پر پیلے کپڑے اور سرخ دوپٹے میں لجاتی شرماتی شانوں کو بٹھا دیا گیا۔ ساس سہاگنوں نے شانوں کے ہاتھ پہ پتہ رکھ کے مہندی لگائی، پھر گانوں اور ٹپوں کا مقابلہ ہوا۔ گاؤں سے آنے والے مہمانوں کو مٹھائی اور چائے پلا کر رخصت کیا گیا اور پھر رات ٹھہرنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کے انتظامات شروع کر دیے گئے۔ شادی کے روز دلہن کو سجانے سنوارنے میں گلنور کا بیوٹیشن کا کورس خوب کام آیا، کیونکہ گاؤں میں پارلر سے دلہن سجوانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ رخصتی کے بعد بھی گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ مہمان حضرات اور خواتین کا رات قیام کے بعد روانگی کا ارادہ تھا۔ ایک بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد فوراً بعد جانے قدیر صاحب کے دل میں کیا سمائی کہ یاسرا کے لیے بےتاب سے ہو گئے۔ ایک خیال اچانک ذہن میں آیا، اور جب محمود صاحب بما فیملی واپس پنڈی روانہ ہونے کی تیاریوں میں تھے تو ایک دن پہلے انہوں نے زہرا کو اپنا ہم خیال بنانے کے بعد سائرہ سے بات شروع کی۔ انہوں نے پوری بات سنی تو ہکا بکا رہ گئی، اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دیکھو سائرہ، تم مجھ سے چھوٹی ہو، پھر میری سگی بہن ہو، تم سے میرا کچھ پردہ نہیں، اس لیے براہ راست کہہ رہا ہوں تاکہ محمود کے کان میں یہ بات ڈالو، میں دمے کا مریض ہوں، جانے کب اوپر سے بلاوا آ جائے، اس سے پہلے بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ گو مجھے نسرین کی بھی فکر ہے، مگر وہ بھی کم سن ہے، 13-14 برس کی ہے۔ سب سے زیادہ فکر یاسرا کی ہے، اس کی عمر نکلی جا رہی ہے، خاندان میں دور پار کہیں کوئی جوڑ نہیں، اور غیروں میں دینے کا جگرا نہیں ہے مجھ میں، جانے کیسے نکلے، اس لیے سوچنے کے بعد تمہارا در نظر آیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر بھائی صاحب، آپ سوچئے تو، فادی اور یاسرا کی عمروں میں بڑا واضح فرق ہے۔ وہ صدمے کی سی کیفیت میں بیٹھی تھی کہ انہوں نے ایسا بے جوڑ رشتہ باندھنے کا سوچا بھی کیوں۔ یاسرا تو گلنور سے بھی 1-1.5 سال بڑی تھی، جبکہ
गुलनूर फ़ादी से पूरे 5 साल बड़ी थी। इस लिहाज से यासरा कम अज़ कम 6 साल बड़ी थी फ़ादी से। उम्रों से क्या होता है सायरा, इससे पहले भी तो हमारे ख़ानदान में ऐसी शादियाँ होती रही हैं। खुद तुम महमूद से 2 साल बड़ी हो, तुम्हारी भाभी ज़हरा मुझसे 2.5 साल बड़ी हैं। वो उम्रों के फ़र्क को चंदा अहमियत नहीं दे रहे थे। वो ज़माने और थे भाई साहब, बस निभ गए जैसे तैसे। आजकल के ज़माने में ऐसे रिश्ते ज़्यादा देर नहीं चलते। फिर माहौल का फ़र्क है, और सबसे अहम बात यह है कि फ़ादी ने अभी अपना कैरियर बनाना है। वो अंडर मैट्रिक है, अभी कम अज़ कम 6 साल पढ़े हैं, और उसकी तालीम मुकम्मल होने में इसके बाद जॉब ढूंढेगा, फिर कहीं अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करेगा। अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ दे रखा है, शहर में बंगला है, फिर बाप आर्मी ऑफिसर है, किस चीज़ की कमी है। फ़ादी शादी के बाद आराम से पढ़ता रहेगा। यासरा तो वैसे भी बड़ी साबर और शाकर बच्ची है, उसके किसी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। देखो भाई, अपने ही वक्त आने पर अपनों को ढांपते हैं। बेटियों की फ़िक्र ने मेरी नींदें उड़ा रखी हैं। भले से शादी 2-3 साल बाद हो जाए, मगर मंगनी वगैरह की रस्म अभी अदा हो जाए। बल्कि मैं तो तजवीज़ देता हूँ कि निकाह कर देते हैं। वो इस कदर उजरत का मुजाहरा कर रहे थे कि सायरा के मुख्तल हवास मुनासिब जवाबी कार्रवाई करने के लिए उनका साथ नहीं दे रहे थे। मैंने अयाज़ के अलावा इम्तियाज़ से भी बात की है, वो भी इस रिश्ते का हामी है। उन्होंने बतौर ख़ास कहते हुए सायरा के असाब पर गोया दूसरा धमाका किया। मैं जवाब लेने जल्द ही पिंडी आऊँगा, तुम महमूद से बात कर लेना। पिंडी वापस आकर कितना ही अरसा वो बेकल रही थी। किस मुँह से महमूद साहब से बात करें, मगर करना भी ज़रूरी थी। कदीर भाई ने 1 माह बाद आने का कहा था। वक्त गुजरता जा रहा था। बिलाहिर ये अजीब व गरीब तजवीज़ उन्होंने महमूद साहब के सामने रख दी। वो सुनकर कितनी ही देर बेयकीनी के आलम में उन्हें देखते रहे, फिर गुस्सा करने लगे। सायरा परेशान सी होकर उनकी सूरत देख रही थी। किस दर्जा खुदगर्ज़ हैं कदीर भाई, अपनी बेटियां तो नज़र आ गईं और दूसरों की दिखाई नहीं देती। कोई उनसे पूछे फ़ादी बड़ा है कि गुलनूर, उन्हें यासरा की जल्दी है तो हमें भी तो अपनी जवान बेटी की फ़िक्र हो सकती है। वो अगर शानों और यासरा की शादियों के बाद इम्तियाज़ का सोचे हुए हैं, तो क्या हम गुलनूर से पहले फ़ादी की शादी का सोच सकते हैं, और वो भी इस कदर बेजोड़ शादी। महमूद साहब की बरहमी बिल्कुल सही थी। ये कोई गुड्डे गुड़िया का कतु खेल तो नहीं है ना। वो आए तो उनसे कह देना, हम अभी अपने बच्चों को इन जिम्मेदारियों से दूर रखना चाहते हैं। वो पढ़ लिख जाएं, फिर सोचेंगे। हमें बेटी या बेटे किसी कोई शादी की कोई जल्दी नहीं, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि बच्चों के कान में ऐसी बात पड़े। कदीर साहब आए तो पशेमान सी सायरा ने ढके छुपे अंदाज में महमूद का पैगाम उन तक पहुँचाया। भाई क्या मसला है, वो कदरे नागवारी से बोले। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि बट्टा सट्टा हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमारा तुम्हारा केस सामने की बात है। तुम्हारी और ज़हरा की इस तरह की शादियाँ हुई हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं हुई। इम्तियाज़ ने इस बात की गारंटी दी है। इंशाअल्लाह हमारी दोनों बच्चियाँ यासरा और गुलनूर खुश रहेंगी अपने अपने घरों में। ये बात नहीं है भाई साहब, यासरा भी मेरी बेटी है, मुझे गुल और माही की तरह अजीज़ है। खुदा सबका मसबूबुल असबाब है, उसका नसीब अच्छा करे। हम खुद रिश्ता तलाश करेंगे उसके लिए कोई अच्छा। अगर 1-2 साल के फ़र्क की बात होती तो भी मैं कुछ कभी ना सोचती, मगर अब भाई उम्रों का फ़र्क तो महज बहाना है। कदीर साहब खफा होने के मूड में नज़र आ रहे थे। मुझे वाज़ेह जवाब दो, ये तो साफ घर बुलाकर जलील करने वाली बात है। बिलाहिर महमूद साहब को बराह रास्त बात करना पड़ी। उनका 2 टोक लहजा सुनकर कदीर साहब का चेहरा सुर्ख हो गया। वो बिगड़े तेवर लिए उठ खड़े हुए। तुम लोगों का अंदाज तो कता तल्लुकी वाला है। गोया ये इशारा दे रही हो कि आइंदा के लिए तुमसे मज़ीद रिश्तेदारी बढ़ाने का ना सोचा जाए। उनका इशारा गुलनूर की तरफ था। भाई साहब आप बात को समझें, यूँ नाराज़ होकर ना जाएं। सायरा उनके सर्द लबो लहजे का समंदर समझ कर नरमी से उन्हें समझाने लगी। गुलनूर के लिए वो हमेशा से इम्तियाज़ को चश्मे तसव्वुर में दबात के रूप में देखा करती थी। खुद ज़ोहरा बारहा इशारतन अपना इरादा बता चुकी थी। देखिए कदीर भाई, ये किसी हदीस में नहीं लिखा कि सिर्फ ख़ानदान में ही रिश्ते किए जाएं। अगर ख़ानदान से बाहर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाता है तो इसमें क्या मज़ाइका है, क्या ज़रूरी है महज ख़ानदान में घुसाने के चक्रों में बेजोड़ शादियाँ की जाएँ। इंशाअल्लाह ख़ानदान से बाहर यासरा के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। महमूद साहब ने नरम लहजे में कहा। कदीर साहब जवाब में कुछ नहीं बोले। बिगड़े तेवर लिए संगवाल वापस लौट के, जहाँ बीवी और दोनों जवान बेटे अयाज़ और इम्तियाज़ पूरी कार्रवाई सुनने के लिए बुरी तरह बेताब थे। उन्होंने सब कह सुनाया। फिर जाने क्या सोचकर इम्तियाज़ और कदीर साहब यासरा के रिश्ते के लिए सरगर्म हो गए। 2 माह बाद जान पहचान के लोगों में एक रिश्ता मिल गया, और ठीक 4 माह बाद शादी रख दी गई। अरे यासरा की शादी का कार्ड है, अभी तो शानों की शादी का मुश्किल 7-8 माह हुए होंगे। वाह ज़बरदस्त, खूब मज़ा आएगा। हम लोग चलेंगे ना अम्मी? गुलनूर हद दर्जा इश्तियाक से गुमसुम बैठी अम्मी से पूछ रही थी। बीए के फाइनल पेपर्स के बाद वो बिल्कुल फारिग थी। आजकल में रिज़ल्ट आने वाला था। इसके बाद उसका इरादा मास्टर्स में एडमिशन लेने का था। खबर नहीं जाते हैं कि नहीं, अम्मी ने फीके से अंदाज में कहकर टाला। वो टकर टकर माँ की शक्ल देखने लगी। उन्होंने जो कुछ कहा था नामुमकिन ही तो लग रहा था। भला करीबी रिश्तेदार की शादी हो और हम ना जाए। वो हमारी मासी भी हैं और पुप्पो भी।
امی کیا بات ہے، آپ بہت اداس بلکہ مایوس نظر آ رہی ہیں۔ وہ لمحوں میں ان کا متغیر چہرہ بھانپ کر ان کے موڈ کا اندازہ لگانے لگی۔ کیا بتاؤں، بس زمانے کے پھیر پر حیران ہوں۔ خدا کی شان ہے، کل جو دل و جان نچھاور کر کے قدموں تلے بچھ بچھ کر یہ رشتہ مانگنے کی جرتیں باندھا کرتے تھے، آج اس بے بربتی سے انکاری ہو رہے ہیں۔ ہوا کیا ہے امی؟ وہ واضح طور پر ہراساں ہو گئی۔ ان کے لہجے میں پریشانی چھلک رہی تھی۔ تمہارے ماموں یہاں سے لوٹے تو خاصے خفا تھے کہ میں خود بیٹی کا رشتہ لے کے اتنی امید سے آیا اور مجھے ذلیل کیا گیا، مذاق اڑایا گیا کہ باہر سے ڈھونڈ لو بیٹی کے لیے۔ یہ زمانہ آ گیا ہے، عزت ہے میری جا کر بات نہیں ہے بھائی صاحب، یاسرا بھی میری بیٹی ہے، مجھے گل اور ماہی کی طرح عزیز ہے۔ خدا سب کا مسبب الاسباب ہے، اس کا نصیب اچھا کرے، ہم خود تلاش کریں گے اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ۔ سائرہ نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا۔ بھائی کو انکار کرتے ہوئے بھی شرمساری ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی، اولاد کا معاملہ تھا۔ اگر 1-2 سال فرق کی بات ہوتی تو بھی میں کبھی نہ سوچتی، مگر اب بھائی عمروں کا فرق تو محض بہانہ ہے۔ قدیر صاحب خفا ہونے کے موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ مجھے واضح جواب دو، یہ تو صاف گھر بلا کر ذلیل کرنے والی بات ہے۔ بالآخر محمود صاحب کو براہ راست بات کرنا پڑی۔ ان کا دو ٹوک لہجہ سن کر قدیر صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بگڑے تیور لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم لوگوں کا انداز تو قطع تعلق ہی والا ہے، گویا یہ اشارہ دے رہے ہو کہ آئندہ کے لیے تم سے مزید رشتہ داری بڑھانے کا نہ سوچا جائے۔ ان کا اشارہ گل نور کی طرف تھا۔ بھائی صاحب، اب بات کو سمجھے، یوں ناراض ہو کر نہ جائیں۔ سائرہ ان کے سرد لب و لہجہ کا پس منظر سمجھ کر نرمی سے انہیں سمجھانے لگی۔ گل نور کے لیے وہ ہمیشہ سے امتیاز کو چشمِ تصور میں داماد کے روپ میں دیکھا کرتی تھی۔ خود زہرا بارہا اشارتاً اپنا ارادہ بتا چکی تھی۔ دیکھیے قدیر بھائی، یہ کسی حدیث میں نہیں لکھا کہ صرف خاندان میں ہی رشتے کیے جائیں۔ اگر خاندان سے باہر کوئی اچھا رشتہ مل جاتا ہے تو اس میں کیا مضائقہ ہے؟ کیا ضروری ہے محض خاندان میں گھسانے کے چکروں میں بے جوڑ شادیاں کی جائیں؟ انشاءاللہ خاندان سے باہر یاسرا کے لیے بڑا اچھا رشتہ مل جائے گا، محمود صاحب نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ قدیر صاحب جواب میں کچھ نہیں بولے، بگڑے تیور لیے سنگوال واپس لوٹ گئے، جہاں بیوی اور دونوں جوان بیٹے ایاز اور امتیاز پوری کارروائی سننے کے لیے بری طرح بے تاب تھے۔ انہوں نے سب کہہ سنایا، پھر جانے کیا سوچ کر امتیاز اور قدیر صاحب یاسرا کے رشتے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ 2 ماہ بعد جان پہچان کے لوگوں میں ایک رشتہ مل گیا اور ٹھیک 4 ماہ بعد شادی رکھ دی گئی۔ ارے، یاسرا کی شادی کا کارڈ ہے؟ ابھی تو شانو کی شادی کو بمشکل 7-8 ماہ ہوئے ہوں گے۔ واؤ، زبردست، خوب مزہ آئے گا، ہم لوگ چلیں گے نا امی؟ گل نور ہر درجہ اشتیاق سے گمسم بیٹھی امی سے پوچھ رہی تھی۔ BA کے فائنل پیپرز کے بعد وہ بالکل فارغ تھی۔ آج کل میں رزلٹ آنے والا تھا، اس کے بعد اس کا ارادہ ماسٹرز میں ایڈمیشن لینے کا تھا۔ خبر نہیں جاتے ہیں کہ نہیں؟ امی نے پھیکے سے انداز میں کہہ ڈالا۔ وہ ٹکر ٹکر ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ انہوں نے جو کچھ کہا تھا ناممکن ہی تو لگ رہا تھا۔ بھلا قریبی رشتہ دار کی شادی ہو اور ہم نہ جائیں؟ وہ ہماری ماسی بھی ہیں اور پھپھو بھی۔ امی کیا بات ہے، آپ بہت اداس بلکہ مایوس نظر آ رہی ہیں۔ وہ لمحوں میں ان کا متغیر چہرہ بھانپ کر ان کے موڈ کا اندازہ لگانے لگی تھی۔ کیا بتاؤں، بس زمانے کے پھیر پر حیران ہوں۔ خدا کی شان ہے، کل جو دل و جان نچھاور کر کے قدموں تلے بچھ بچھ کر یہ رشتہ مانگنے کی جرتیں باندھا کرتے تھے، آج اس بے بربتی سے انکاری ہو رہے ہیں۔ ہوا کیا ہے امی؟ وہ واضح طور پر ہراساں ہو گئی۔ ان کے لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ تمہارے ماموں یہاں سے لوٹے تو خاصے خفا تھے کہ میں خود بیٹی کا رشتہ لے کے اتنی امید سے آیا اور مجھے ذلیل کیا گیا، مذاق اڑایا گیا کہ باہر سے ڈھونڈ لوں بیٹی کے لیے۔ یہ زمانہ آ گیا ہے، یہ عزت ہے میری جا کر پھر بیٹوں کو سنایا۔ امتیاز نے کہا، ٹھیک ہے، جب ہماری بیٹیاں گھروں میں جا سکتی ہیں تو پھر ہم بھی باہر سے ہی لائیں گے۔ ثروت نے بتایا ہے مجھے، وہ اس وقت وہیں موجود تھی جب یہ ساری بات ہوئی۔ سائرہ بڑی آزردہ تھی۔ تمہارے بابا جان تو شروع سے ہی تمہارے لیے کچھ اور سوچے ہوئے تھے، وہ تو میں نے بھائی صاحب اور خاص طور پر زہرا بابی کے بار بار اصرار کے بعد محمود سے امتیاز کے بارے میں بات کی تھی۔ پہلے تو وہ راضی ہی نہ تھے، پھر میرے گاہے بگاہے اصرار پر اور تمہارے رجحان کو دیکھتے ہوئے تقریباً رضامند ہو گئے تھے کہ قدیر بھائی اور امتیاز کی طرف سے یہ رویہ دیکھنے کو مل گیا۔ گل نور کو جیسے بجلی کا شاک لگا، وہ بت بنی کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ کانوں کے پاس سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ پڑنے لگا۔ اس قدر تذلیل اور تحقیر؟ امی، کس قدر غلط سمجھا ہے انہوں نے ہمیں، اور خاص طور پر امتیاز بھائی نے۔ ایک کزن کے رشتے سے، بڑے بھائی کی حیثیت سے ہم ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں یا احترام اور اپنائیت سے پیش آئیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ… اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے انہیں دیکھا۔ ان سے ہمارا خونی رشتہ ہے، دوہرا تعلق ہے۔ وہ اگر ان باتوں کو ہماری خواہش یا رضامندی سمجھ بیٹھے ہیں
تو ان کی غلط فہمی ہے۔ میں نے کبھی اس نظریے سے ان کی پذیرائی نہیں کی۔ اور ان کا کیا خیال ہے کہ ہم ان پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں؟ ہمیں خدا کے فضل سے کچھ کمی نہیں، ایک ڈھونڈو ہزاروں مل جائیں گے۔ غم و غصے اور احساس توہین اور عزت نفس مجروح ہونے کے احساس سے وہ لال ہو رہی تھی۔ گوس نے امتیاز کے بارے میں ابھی ایسا نہیں سوچا تھا، مگر اس کے دل میں ان کی بڑی قدر تھی۔ ان کے نفیس عادات اور دھیمے سلجھے ہوئے متین انداز کو پسند کرتی تھی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ امی نے کبھی واضح انداز میں اس متوقع بندھن کا ذکر بھی نہیں کیا تھا بابا جان کے حکم کی وجہ سے، وگرنہ وہ شاید مثبت انداز میں ان کے بارے میں سوچ چکی ہوتی۔ اور اچھا ہی ہوا، وابستگی کا وہ لمحہ آنے سے پہلے ہی موصوف کی گھٹیا سوچ اور انتہا پسندانہ طرز عمل سامنے آ گیا۔ خیر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، بھلے سے لے آئیں، باہر سے شوق پورا کر لیں اپنا۔ سائرہ اپنی رنجیدگی مٹانے کو خود کو بہلا رہی تھی۔ شکر ہے نہ منگنی ہوئی تھی اور نہ ابھی بات باہر نکلی تھی، وگرنہ کتنی بدنامی ہوتی۔ مجھے خبر ہے زہرا کو باپ بیٹے کی اس انتقامی سوچ سے تکلیف پہنچی ہوگی، وہ تو شروع سے اس بندھن کی دلی خواہاں رہی ہے۔ خیر اب کسی کو کیا دوش دیا جائے، آج کل کی نئی نسل کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ ان کی سوچ ہوگی کہ جس طرح ہم لاچاری اور بے بسی کے عالم میں ان کے پاس بیٹی کے لیے گئے تھے، اسی طرح یہ لوگ بھی ایک دن خود ہمارے بیٹے کے رشتے کے لیے آئیں گے۔ ماموں اور ان کے صاحبزادے کی یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور امی اب آپ سن لیں، مجھے وہ شخص مر کر بھی قبول نہ ہوگا، چاہے اب وہ سونے کا بن کر ہی کیوں نہ آ جائے۔ اتنی سستی نہیں ہوئی ابھی گلنور محمود خان، بھلے سے اس دہلیز پر کنواری بیٹھی رہ جاؤں، مگر ادھر کے لیے نہیں سوچوں گی۔ یاسرا کی شادی پر رسم پوری کرنے کے لیے صرف بابا جان اور ماہنور گئے تھے سنگوال، پھر مسلسل 2 سال تک نہ ادھر سے کوئی آیا نہ گیا۔ امتیاز کو انجینئرنگ کمپنی میں بڑی اچھی جاب مل گئی تھی، اب وہ عملی زندگی میں آ گیا تھا۔ اس دوران میں گلنور نے ایم اے کر لیا، پھر یوں ہی وقت گزاری کے لیے ٹیچنگ کرنے لگی۔ امی اور بابا جان اب اس کی شادی کے لیے سنجیدگی سے سوچ رہے تھے۔ قسمت کی بات تھی کہ اس دوران اس کا کوئی خاص ڈھنگ کا پرپوزل بھی نہیں آیا تھا۔ وہ لوگ پریشان تھے، بیٹی کی عمر ڈھلتے کون سی دیر لگتی ہے۔ یاسرا اس دوران ایک بچے کی ماں بھی بن چکی تھی۔ اس روز بابا جان آرمی یونیفارم میں اپنے ایک دوست کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے تو واپسی میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنا خطرناک کہ وہ جانبر نہ ہو سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سانحہ اس قدر دل چکن تھا کہ ہفتوں ان کو اپنے گرد و پیش کا ہوش نہیں رہا۔ بے سائبانی اور ویرانی کا عجب عالم تھا۔ وہ لوگ ابھی تو آرمی کی طرف سے ملنے والے گھر میں رہتے تھے، مگر اچھے وقتوں میں محمود صاحب نے پنڈی میں گھر بنا لیا تھا۔ نیچے کا پورشن تو مکمل تھا، اوپر ان دنوں کام شروع کروایا ہوا تھا کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ 40ویں کے بعد وہ لوگ آرمی کالونی چھوڑ کر پنڈی چلے آئے۔ غنیمت تھا جو محمود صاحب نے رہائش کے لیے یہ انتظام کر دیا تھا، وگرنہ اس کڑے وقت میں کہاں جاتے۔ ہر چند کے دادو اور اجمل چاچا نے بہت زور لگایا تھا گاؤں چلنے کے لیے، مگر بچے اس حق میں نہیں تھے اور ان حالات میں ایسا ممکن بھی نہیں تھا۔ فادی بی ایس سی میں تھا، راولپنڈی کے کالج میں زیر تعلیم تھا، ماہنور میٹرک میں تھی، پھر گلنور کی جاب بھی ادھر ہی تھی۔ ایسے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گاؤں میں مقیم ہونا گویا بچوں کا مستقبل تاریک کرنے کے مترادف تھا۔ اسی لیے سائرہ نے بچوں کا ساتھ دیا۔ جوان اولاد ہے، خصوصاً بچیاں، شہر میں عجب لوٹ پڑی ہوئی ہے۔ پہلے کی بات اور تھی، اب تنہا عورت۔ قدیر صاحب پریشانی کی حالت میں بہن کو وقت کی نزاکتوں کے احساس دلا رہے تھے۔ اجمل چچا بھی ان کے ہم خیال تھے، مگر سائرہ اپنے بچوں کی وجہ سے مجبور تھی۔ سب سے زیادہ فکر گلنور کی ہے، جوان جہان لڑکی ہے، شادی کی عمر ہے، اس کا فرض ادا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یوں کب تک گھر بٹھائے رکھیں گے، اور خصوصاً ایسی صورتحال میں جب باپ بھی سر پر نہیں رہا۔ یہ اور بھی سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ اجمل چچا سرپرست ہونے کے ناطے اپنی فکرمندی کا اظہار کرنے میں حق بجانب تھے۔ گلنور کے بارے میں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا تھا نا کہ اپنے ہی اپنوں کا پردہ ہوتے ہیں۔ ہمارا خیال تو نہیں کیا گیا، مگر ہم اس نازک وقت میں طوطا چشمی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ میں جا کر امتیاز سے بات کروں گا، پھر میں اور زہرا آئیں گے بات پکی کرنے۔ میرا خیال ہے زیادہ دیر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ امتیاز کی رضامندی لے کر سادگی سے نکاح کر کے بچی کو لے آئیں گے۔ قدیر صاحب نے اپنی طرف سے اعلیٰ ظرفی اور معاملہ فہمی کی مثال قائم کی تھی۔ سائرہ سر جھکائے لب بستہ بیٹھی رہ گئی۔ کیا کہتی، مصلحت کا یہی تقاضا تھا۔ سرکا صحیح سلامت ہوتا تو بھائی کے اس احسان کو خندہ پیشانی سے واپس لوٹا دیتی، مگر اب مجبور تھی، ورنہ ان کی بیٹی اتنی ارزہ بھی نہیں تھی اب کہ کوئی 1000 احسان کے بعد قبولنے پر آمادہ ہو۔ انہیں امتیاز کے وہ الفاظ نہیں بھولتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر ہماری غیروں میں جا رہی ہے تو پھر ہم بھی اب غیروں کی ہی بہو لائیں گے۔ محمود صاحب کو جب یہ خیالات اور قدیر صاحب کے ارادوں کے بارے میں خبر ہوئی تھی تو انہوں نے غصے کی انتہائی حدود چھوتے ہوئے آئندہ سے قدیر صاحب کی فیملی سے میل ملاپ کے دروازے ہی بند کر لیے تھے۔ ان کی یہ جرأت کہ وہ ان کی راج دلاری شہزادیوں کی سی آن بان رکھنے والی لائق فائق بیٹی کی اس طرح تذلیل کریں۔
سرخ زردار جوڑے میں وہ دلہن بنی پھولدار بیڈ شیٹ سے مزین سادہ سی مسہری پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مسہری کے مقابل دو آبنوسی کرسیاں اور میز رکھی ہوئی تھی۔ دائیں جانب لکڑی کی دیوار کی الماری تھی۔ آمنے سامنے دو ٹیوب لائٹس جل رہی تھیں۔ سائڈ پر باتھ روم تھا اور بس۔ کمرے کی سادگی اور خاموشی اس کے مکین کے غیر رومانی اور گپ چپ مزاج کی عکاسی کر رہی تھی۔ امتیاز ابھی کمرے میں نہیں آئے تھے۔ باہر دروازے پر نیک لینے والیوں کا شور اندر تک آ رہا تھا۔ میرا نیک سب سے زیادہ بنتا ہے امتیاز بھائی، میں شروع سے پیشن گوئیاں کرتی آ رہی ہوں کہ گل ہی ہماری بھابھی بنے گی، لاکھ ادھر ادھر دیکھ لیں۔ یاسرا کی خوشیوں سے چور کھلکھلاتی آواز گواہ تھی کہ اس نے فادی والے معاملے کو دل پر نہیں لیا اور راضی برضا ہے۔ ایسے تو نہیں جا سکتے ویرے، پہلے جیب ہلکی کرو، اتنی پیاری شہرن روٹی بیاہ کے لائے ہو۔ نجمہ بھابھی اپنے مخصوص مہربان ٹھنڈے میٹھے لہجے میں امتیاز سے مخاطب ہوئی۔ میں بہت تھکا ہوں، یقین کریں مجھے آرام کرنا ہے۔ امتیاز کے لہجے کی بیزاری اور جھنجھلاہٹ گلنور یہاں بیٹھے محسوس کر سکتی تھی۔ اوہ ہو، آرام، واہ بھرا جی، ہمیں غچہ دیتے ہو۔ بے شمار شوخ و شریر آوازیں اور سیٹیاں اس جملے کے پیچھے آئی تھیں۔ لڑکیاں بالیاں دوپٹوں میں منہ چھپا چھپا کر ہنس رہی تھی۔ ارے کیوں تم لوگ دہلیز پہ کھڑی ہی ہا کر رہی ہو؟ دلہن غریب تھکی ہوئی ہے، اتنے لمبے سفر کے بعد 2 پل کو بیٹھنا نصیب ہوا ہے، ہٹو میرے بچے کو اندر جانے دو۔ زہرا اب میدان میں آ گئی تھی۔ انہوں نے جھجک کر سب کو ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ لے ماسی، ہم تو اپنا حق وصول کر رہے ہیں، اتنی اچھی ووٹی ملی ہے، ٹیکس تو دینا ہی پڑے گا امتیاز بھائی کو۔ ایک چلبلی مٹیار نے پراندہ ہلاتے ہوئے لہرا کر کہا تھا۔ ہاں ہاں، میں کون سا منع کر رہی ہوں، جو جائز حق بنتا ہے ضرور لو، مگر ذرا جلدی یہ جھگڑا مکاؤ، بچے بے آرام ہو رہے ہیں۔ اے نجمہ، گل کو پانی شانی پلایا تھا؟ روٹی تو مجھے پتہ ہے نہیں کھائے گی۔ شہری لوگ کھانے پینے کے ٹائم کا بڑا دھیان رکھتے ہیں، رات کے 11 بجے تو بارات گاؤں پہنچی ہے۔ زہرا کو اپنی لاڈلی بہو پہ ٹوٹ کے پیار آ رہا تھا، ان کا برسوں کا ارمان پورا ہوا تھا۔ قدیر صاحب اور امتیاز کے ارادے کچھ بھی رہے ہوں، مگر وہ گل کو بہو بنانے کے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں سرکی تھی۔ جی ماسی، دودھ پلایا تھا؟ اور کھانے کا نام سنتے ہی اس نے فوراً نہ کر دی تھی۔ نجمہ نے ساس کی تسلی کرائی۔ پھر شور تھمنے لگا۔ امتیاز ماں بہنوں اور بھابھی کے سامنے اندر جاتے ہوئے جھینٹ رہے تھے، بہانے سے ادھر ادھر ہو گئے، اور جب بھیڑ چھٹ گئی تو چپکے سے اندر چلے آئے۔ دروازے کی کنڈی چڑھا کر مسہری کی طرف مڑے تو ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہ لباس وغیرہ بدلنے کا بہت دیر سے سوچ رہی تھی، مگر اس اندیشے سے اب تک مسہری پہ بیٹھی تھی کہ کزنس یا گھر والوں میں سے کوئی اندر نہ چلا آئے۔ اب جب یقین ہو گیا کہ سوائے امتیاز کے کسی اور کا ادھر آنے کا امکان نہیں، تو اطمینان سے شیشے کے آگے کھڑے ہو کر زیور اتارنے لگی۔ امتیاز کے اندر داخل ہونے اور کنڈی چڑھانے کے عمل کا بظاہر کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ ان کی طرف اس کی پوچھ تھی اور وہ اطمینان سے زیور اتار رہی تھی۔ آئینے میں اس کا عروسی روپ سروپ جگمگا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے دیکھتے رہے۔ السلام علیکم، بالآخر وہ بولے اور مسہری کے نزدیک چلے آئے۔ وعلیکم السلام، نہایت آہستگی سے جواب دیتے ہوئے بدستور اپنے کام میں مصروف تھی، چہرے پر کسی بھی جذبے کی رمق نہ تھی۔ زیور کے بعد اب وہ ٹیشو پیپر سے میک اپ اتارنے کا کام شروع کر چکی تھی۔ وہ کچھ دیر اونچی ہوئی نظروں سے اس کی حرکات نوٹ کرتے رہے، پھر شیروانی اتار کر الماری میں لٹکانے کے ارادے سے بھرے۔ اسی اثنا میں گلنور سوٹ کیس سے ہلکا پھلکا نیلا کاٹن کا سوٹ نکال کر تبدیل کرنے کے ارادے سے باتھ روم میں بند ہو چکی تھی۔ وہ باہر آئی تو امتیاز کپڑے تبدیل کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہ باتھ روم سے باہر آئے تو اسے مسہری کے ایک کونے پر رضائی میں لیٹے دیکھ کر قدرے چونکے اور پھر اس سے مخاطب ہوئے۔ کیا بات ہے گلنور، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ خدا نخواستہ۔ ان کے لہجے میں وہی پرانی اپنائیت آمیز فکر مندی تھی۔ گلنور نے چونک کر آنکھوں سے بازو اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ جانے کیا ہوا، ان سے نظریں نہ ملا پائی۔ دوسرے ہی لمحے نگاہ چرا لی۔ شاید یہ اس بندھن کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جھجک تھی۔ ٹھیک ہوں، اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے دوسری سائیڈ کروٹ بدل لی۔ کیا سفر کی تھکن ہو رہی ہے؟ وہ مسہری کے دوسرے کونے پر آ کر اپنی رضائی سیٹ کر رہے تھے۔ میں سونا چاہتی ہوں، کچھ دیر کے توقف کے بعد اس نے بھرائے ہوئے سرد مہر انداز میں کہا تھا۔ انہوں نے ایک لمحے کو مڑ کر اس کے کترائے بے مروت انداز ملاحظہ کیے، پھر یکلخت بیگانہ سے انداز میں رضائی تان کر بولے، اوکے ایز یو وش۔ دوسرے لمحے وہ لائٹ بجھا کر سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ سامنے والی اکلوتی کھڑکی کے لکڑی کے پٹ سردی سے بچنے کے لیے مضبوطی سے بند کر دیے گئے تھے۔ روشنی کا کوئی روزن نہیں تھا۔ وہ مصروف تو جانے کب کے سو چکے تھے، مگر گلنور کی آنکھوں سے بہتا پانی اسی رفتار سے اس کے گال بھگو رہا تھا۔ اس کا دماغ لامتناہی ہی سوچوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا، سوچیں جو دل چیر دینے والی روح فرسا حقائق پر مشتمل تھی۔ دل و دماغ احساس ذلت سے پھٹے جا رہے تھے۔ تذلیل نسائیت کا احساس دل میں چٹکیاں کاٹ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دماغ میں بھانبر سے جل رہے ہوں۔
دہتے الاؤ کی تپش سے اس کے جسم و جان پگھلتے محسوس ہو رہے تھے۔ اتنا روئی تھی، اتنا سوچا تھا کہ اب سر پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ جب سائرہ نے یہ فیصلہ سنایا وہ کتنا تڑپی تھی، کتنا مچلی تھی۔ امی خدا کے واسطے میرا تماشا نہ بنائیں، اتنی توہین نہ کریں میری عزت نفس کی کہ مجھے موت آسان لگنے لگے۔ آپ کا یہ فیصلہ میری روح کی موت کے مترادف ہوگا، مجھے میری اپنی نگاہوں سے نہ گرائیے۔ کیا بیٹیاں اتنا بوجھ ہوتی ہیں والدین کے لیے کہ زبردستی منت و سماجت سے کسی غرور کی انتہا پہ کھڑے شخص کو دان کر دی جائیں؟ ابھی وقت اتنا تو نہیں بیتا کہ آپ سرے سے مایوس ہو جائیں۔ امی خدا کے لیے کچھ انتظار کر لیں، یہ انتہائی قدم نہ اٹھائیں، وگرنہ ساری زندگی کے لیے ہم لوگ سر اٹھا کر جینے کا انداز بھول جائیں گے۔ جن لوگوں نے ہماری اتنی تحقیر کی ہم ان کا احسان کیوں لیں؟ پھر ایسا بھی کیا اندھیر ہے؟ میں تمہارے جذبات سمجھتی ہوں میری بچی۔ سائرہ کا کامتا ہوا ہاتھ اس کے بکھرے الجھے بالوں میں آ کر ٹھہر گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ یہ سب تو قسمت کے کھیل ہوتے ہیں، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، اور پھر تمہارے معاملے میں تو ایسی دیر بھی نہیں ہوئی۔ مگر میری جان، میری چندہ، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری کوئی ڈھال نہیں رہی، ہمارا مضبوط سہارا چھن گیا ہے۔ وہ ہوتا تو میں کبھی اپنے بھائی کی فاتحانہ اور احسان جتاتی نظروں کا بوجھ دل پر نہ لیتی کہ تمہارے باپ نے ساری عمر آن اور انا کے لیے کسی مفاد کی پرواہ نہیں کی اور اپنی اولاد کو بھی یہی سبق سکھایا ہے۔ مگر میں کیا کروں بچی، ہم پر بہت معاشرتی دباؤ ہے۔ امی، زندگی ہماری ہے، ہم معاشرے کی پرواہ کیوں کریں؟ اس کے انداز میں سرکشی تھی۔ کرنی پڑتی ہے میری بیٹی، سائرہ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ جن لوگوں کے درمیان ہمیں رہنا ہوتا ہے ان کی پرواہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، وگرنہ گزارا ممکن نہیں ہوتا۔ ہمیں اسی معاشرے میں رہنا ہے، انہی لوگوں کے درمیان رہنا ہے۔ ان سے بگاڑ رکھیں گے تو خود ہی کا نقصان ہوگا۔ دنیا سے کٹ کے رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آج ہم انہیں منہ توڑ جواب دے کر لاپرواہ ہو جائیں تو وہ ہمارے سامنے کہنے کی بجائے پیٹھ پیچھے فسانے چھیڑا کریں گے۔ ایویں تو نہیں کہتے کہ آری کے ایک طرف اور دنیا کے دونوں طرف دندانے ہوتے ہیں۔ فی الحال میری نظر میں کوئی معقول رشتہ نہیں ہے، اور تمہارے باپ کی وفات کے بعد اب میں زیادہ دیر تک تمہیں گھر نہیں بٹھا سکتی۔ اب تو یوں بھی مجھے زندگی کا بھروسہ نہیں رہا۔ تمہارے بعد ماں نور کا بھی کچھ دیکھنا سوچنا ہے۔ امتیاز میں بذات خود ایسی کوئی خامی یا کجی نہیں، بڑا نیک فطرت، شریف اور قابل بچہ ہے۔ جانے وہ بات کیوں کر منہ سے نکال بیٹھا تھا؟ مگر چندہ، مصلحتاً بہت ساری باتیں نظر انداز کرنا پڑتی ہیں، تم دل سے غبار نکال دو۔ بدگمانی جب تک دل میں موجود رہتی ہے مثبت سوچ کا داخلہ روکے رکھتی ہے۔ یوں سمجھو ایسی کوئی بات تم نے سنی ہی نہیں۔ میری پریشانیاں اور مسائل سمجھو میری بیٹی، یقین کرو تمہاری ماں بڑی مجبور ہو کر تمہارے پاس آئی ہے، اور وہ ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سسکیاں اور شکست اس کا واضح اظہار تھیں۔ سسکیاں اس کی شکست کا واضح اظہار تھیں۔ سائرہ کے اپنے آنسو قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ گو کہ میں نے بھی بھائی صاحب کی تلخ باتوں کے بعد بڑی مجبوری کی عالم میں یہ رشتہ قبول کیا ہے، مگر ایک بات کا اطمینان ضرور ہے کہ امتیاز کے روپ میں تمہارے لیے بڑے مناسب اور سمجھدار جیون ساتھی کا انتخاب کیا ہے۔ وہ لڑکا ہر لحاظ سے تمہارے لیے بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ بس تم پچھلی باتوں کا ملال دل سے نکال لو۔ مگر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کہنا بہت آسان تھا اور کرنا نہایت کٹھن۔ ماں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا تھا بیاہ کر، مگر ہر پل ذہنی اذیت کا شکار تو اسے ہی ہونا تھا۔ لڑکیاں یوں بھی ایسے معاملات میں بہت حساس ہوا کرتی ہیں۔ ہر لڑکی کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ایسی جگہ بیاہ کر جائے جہاں اسے دل و جان سے قبولا جائے، دلی پذیرائی اور گرم جوشی نصیب ہو، بڑی چاہ خواہش اور دل کی تمام تر آمادگی کے ساتھ اس کو والدین سے مانگا جائے، بڑے اصرار اور شوق سے اپنے آنگن میں بسایا جائے۔ مگر یہاں تو زور و زبردستی اور مجبوری والا معاملہ تھا۔ بہت شروع میں ہی واضح طور پر جتا دیا گیا تھا کہ گلنور کے مقابلے میں خاندان سے باہر کی لڑکی ان کے لیے قابل قبول ہوگی۔ امتیاز دو ٹوک انداز میں اظہار ناپسندیدگی کر چکے تھے، اور خود قدیر ماموں بھی فادی والے معاملے کے بعد بابا جان سے میل جول ترک کر چکے تھے۔ وہ کسی طور پر بھی من چاہی نہیں تھی۔ خاندانی عزت کا حوالہ دے کر قدیر ماموں نے احسان کے طور پر اس کا رشتہ مانگا تھا، اور امتیاز نے محض ماں باپ کے اصرار اور خاندانی وقار کے لیے اس کا ساتھ قبول کیا تھا۔ اس کے پس البتہ کوئی دلی جذبہ، کوئی وابستگی نہیں پائی جاتی تھی، اور انہوں نے اپنے انداز سے ثابت بھی کر دیا تھا۔ جب ہی تو اتنے آرام سے کروٹ لے کر سو چکے تھے، اپنا کوئی بھی حق استعمال کیے بغیر، حتیٰ کہ رونمائی دینا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ کون سا ان کے دل سے نکلنے والی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں ان کے آنگن میں اتری تھی؟ وہ جانتی تھی یہی ہوگا، کسی قسم کی خوش فہمی نہیں تھی۔ اس کی انا خودداری نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اسے عروسی روپ میں محو انتظار دیکھ کر اس پر نظر اندازی کے پتھر برساتے ہوئے اس کی بلبلاتی انا کو مزید پاؤں تلے رون دے۔ اس لیے ان کے آنے سے پہلے ہی لباس و آرائش سے نجات پانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے ان سے ایسے ہی رویے کی توقع تھی۔ یہ میرا خود سے عہد ہے امتیاز قدیر خان، جب تک آپ مجھے بحیثیت ایک انسان کے
پوری عزت و تکریم اور اعزاز کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے۔ میں آپ کی پیش قدمی کے جواب میں سپردگی کا مظاہرہ نہیں کروں گی۔ میں بھی آن کے پیچھے جان دینے والے باپ کی بیٹی ہوں۔ وہ شب روسی کے گزرتے ہر لمحے میں خود سے عہد باندھتی رہی تھی۔ یوں ہی آنکھوں میں رات کٹ رہی تھی۔ مرغے کی بانگ کے ساتھ اس نے یوں ہی بے خواب وجود لیے بستر چھوڑ دیا تھا۔ زندگی کی ڈگر بدلی تو روٹین بھی بدل گئی۔ شادی کے 10-15 دن بعد جب تکلفات کا دور ختم ہوا تو اس نے نہایت خاموشی سے اپنے حصے کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ہر چند کے زہرا نے بہت خفگی سے منع کیا۔ بھابی نے پیار سے سمجھایا، چندا ساری عمر کام ہی کرنا ہے، اب اسے کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ پھر تم عادی بھی نہیں ہو۔ شہروں میں جو سہولتیں ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں یہاں کی زندگی تمہیں بہت مشکل اور محنت مشقت والی لگے گی۔ اب ایسی بھی قیامت نہیں آئی کہ ہم تم پر اتنی زیادہ مصیبت ڈالیں۔ تم اتنی نازک سی ہو، بس آرام سے بیٹھو ایک طرف، ہم تمہیں کام کروانے کے لیے تھوڑی لائے ہیں۔ بھابی پیار سے اس کا نرم چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولی، بس تمہارا کام یہ ہے کہ ہمارے شہزادے ویر امتیاز کا دل بہلاؤ، اس کے دل پر راج کرو۔ ان کی چھیڑخانی ایک لمحے کو اسے محجوب کر گئی تھی۔ جب ساتھ رہنا ہے تو پھر مل جل کر ذمہ داریاں سنبھالیں گے سب۔ وہ ٹالنے کو دوبارہ پرانا موضوع لے بیٹھی۔ زہرا لاکھ منع کرتی رہی مگر اس نے دنوں میں کام سنبھال لیا۔ کھانا بنانے میں بھابی کی مدد کرتی، برتن دھوتی، کپڑے دھونے میں مدد کرتی، کمروں کی صفائی ستھرائی سبھی کام کرنا جانتی تھی اور کرنے میں کوئی نخرہ بھی نہ تھا۔ ملنے جلنے والا جو بھی دیکھتا زہرا کی قسمت پر رشک کرتا، جسے اتنی مہذب، پڑھی لکھی، خوبصورت، فرمانبردار اور سادہ مزاج بہو ملی تھی۔ جو بھی گاؤں سے آتا اس پر تعریفوں کے ڈونگرے برساتا۔ وہ سر جھکا کر سنتی رہتی مگر کسی احساس نے دل کو نہ چھوا تھا۔ وہ کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتی تھی، زیادہ تر چپ ہی رہتی تھی۔ خوشی تو اندر سے ابھرنے والے بے ساختہ خوشگوار جذبے کا نام ہوتی ہے۔ اس نے باپ کی موت کے بعد دھنک کا کوئی رنگ نہیں دیکھا تھا۔ اب تو ایک عرصہ ہی بیت چلا تھا بغیر کسی خوشکن خیال کے، اور خواب دیکھنے کی وہ کبھی عادی نہیں رہی تھی۔ تو اتنی خاموش اور گمسم کی ہو گئی ہو گل؟ لڑکیاں تو شادی کے بعد پھول کی طرح کھل جاتی ہیں۔ یاسرا کا سسرال پاس کے گاؤں میں تھا، ہفتے میں ایک آدھی بار چکر ضرور لگا لیتی تھی۔ اس بار آئی تو اس کی غیر معمولی سنجیدگی اور سپاٹ رویے کو دیکھ کر کہے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں، اور اس کے ہاں تو کھل بھی چکا ہے بلکہ دوسرا کھلنے والا ہے۔ شانو بھی آج کل میکے آئی ہوئی تھی۔ اس نے یاسرا کے پھیلے ہوئے وجود پر چوٹ کی تو یاسرا جھیم کر رہ گئی۔ پھر بولی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر اداس، خاموش بلکہ بیزار سی کیوں رہتی ہو تم؟ یاسرا نے اس کے احساسات کا درست تجزیہ کیا تھا۔ تمہارا وہم ہے۔ وہ صاف ٹال گئی مگر یاسرا مطمئن نہیں ہوئی۔ وہم نہیں ہے، وہ شدومت سے سر ہلا کر بولی، پہلے میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ محمود ماموں کے انتقال کی وجہ سے قدرتی سنجیدگی آ گئی ہے تم میں، مگر اب تو تمہاری شادی کو بھی تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، کہیں امتیاز بھائی سے کھٹ پٹ تو نہیں ہوگی؟ یاسرا کے سنجیدہ تیور دیکھ کر گلنور کو سنبھلنا پڑا۔ مصنوعی خوش دلی سے اس کی چوٹی کھینچ کر بولی، دماغ تو نہیں خراب، وہ بیچارے تو لاہور بیٹھے ہیں، بھلا ان سے کیا انبن ہو سکتی ہے؟ اوہ ہو، اب سمجھی کہ اسی دوری کا اصل میں دکھ ہے۔ شانو نے شوہی سے اسے ٹھوکا مارا۔ ہاں بھئی، ہے تو یہ سراسر ظلم۔ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر وہ ہفتہ بھر غائب رہتے ہیں۔ یاسرا نے سخت مسکینی خطبے طاری کر کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پھر آ کر مداوا بھی تو کر دیتے ہوں گے کڑیو۔ بھابی کے معنی خیز فکرے پر وہ فطری حیا سے سرخ پڑ گئی۔ نندوں نے چھت پھاڑ قسم کا کہکہا لگایا تھا، میرا خیال ہے بھائی کو سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا چاہیے، ایسا کب تک چلے گا؟ یاسرا اب تک سنجیدہ تھی، گو کہ نجمہ بھابی کے ساتھ بھی یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا گزشتہ 10 سال سے۔ ان کے میاں آرمی میں تھے، کبھی چھٹی پر آتے تو بھابی کے سجنے سنورنے کے دن لوٹتے تھے، ورنہ وہی طویل انتظار۔ مگر گلنور کی بات دوسری تھی، وہ شہری لڑکی تھی۔ پھر امتیاز بھائی ایک اچھی پوسٹ پر تھے، لاہور میں گھر کرائے پر لینا افورڈ کر سکتے تھے۔ دوسرے سب گھر والے ذہنی طور پر شادی سے پہلے ہی اپنی طرف سے یہ سوچ چکے تھے کہ امتیاز شادی کے بعد دلہن کو اپنے ہمراہ لاہور لے جائیں گے، مگر 3 ماہ گزر جانے کے باوجود ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ زہرا نے ایک بار دریافت کیا تو انہوں نے بے نیازی سے بتایا تھا کہ کم از کم 8-10 ماہ بعد وہ گھر لینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ فی الحال تو یہی معمول تھا کہ ہفتے کی شام کو آتے تھے اور اتوار کی شام کو روانہ ہو جاتے تھے۔ کبھی زہرا بہت اصرار کرتی تو جمعرات کی شام کو دوبارہ واپس لوٹتے تھے۔ زہرا کو بڑا قلق تھا کہ ان کی نازک سی شہزادی بہو کو شادی کے ابتدائی رنگین عرصے میں ہی دوریوں کے عذاب سہنے پڑ رہے ہیں۔ انہیں کیا خبر یہ عذاب اس کے لیے کتنا سکون تھا۔ وہ گھر سے دور ہوتے تھے تو گلنور کی زخمی انا کو آرام مل جاتا تھا۔ ان کا سامنا کرنا، ان کی موجودگی میں کمرے میں بیٹھنا اس کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا تھا۔
ان کے آپس کے تعلقات میں روز اول کی سی دوری تھی اور اس دوری کو پاٹنے کی امتیاز نے بھول کر بھی کوشش نہیں کی تھی، اور یہ بات اس کو مزید تذلیل کا احساس دلا گئی تھی۔ اس نے مکمل طور پر اپنے آپ کو خول میں بند کر لیا تھا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد ایک دن قدیر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، گل بیٹی، اپنے آپ کو کبھی بھی کسی لحاظ سے کم نہ سمجھنا، پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ بڑوں میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ تم مجھے اپنی بچیوں کی طرح ہی عزیز رہی ہو، تمہارے ابو سے جو بھی بات رہی ہو، مگر تم سے بیٹی کے پیار کا جو رشتہ تھا سو ہے، اس پیار میں کبھی کمی نہیں آئی اور نہ ہی آئے گی۔ یہ اب تمہارا اپنا گھر ہے، اس گھر کے سب لوگ بھی تمہارے اپنے ہیں، تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ان سب کو تم شروع سے پسند رہی ہو۔ ہمیں امید ہے تم پچھلی باتوں کی تلخی بھلا کر ہم سب کو اپنا سمجھ کر قبول کرو گی، ہنسی خوشی ہمارے ساتھ رہو گی۔ اور اس کے دل سے قدیر ماموں کے خلاف میل جاتا رہا۔ ناراض تو وہ اس محبت بھرے ماحول میں سے کسی سے بھی نہیں تھی، ہاں مگر وہ ایک شخص جو سب سے زیادہ قریبی تعلق کا دعوے دار تھا، وہ اس کا بال بال مکروز تھا۔ زہرا اور قدیر ماموں کے شفقت بھرے انداز اور بچوں بڑوں کے والہانہ انداز پذیرائی نے اس کو پرسکون اور پراعتماد تو بنا دیا تھا، مگر خوشی کا تصور ابھی تک اس کے لیے اجنبی تھا کہ وہ جس رشتے سے بندھا تھا وہاں اس توہین انسانیت اور تذلیل و تحقیر کے سوا کچھ توقع نہ تھی ملنے کی۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا، آخری اشرا چل رہا تھا۔ ان دنوں دادوں کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ گلنور زہرا کی رضامندی سے دادوں کے ہاں چلی آئی، شام کے بعد ادھر ہی آ جاتی تھی۔ رات کو دادوں کو وضو کے لیے پانی گرم کر کے دیتی، وضو کروانے میں مدد دیتی اور ان کے آرام کا خیال رکھتی تھی۔ اس رات بھی وہ دادوں کے پاس تھی۔ زور و کمی برس رہا تھا۔ اسے کچھ سال قبل کے ایام یاد آ گئے جب وہ لوگ عید منانے کے لیے گاؤں آئے تھے، اور ان دنوں میں بھی ایسی ہی جھڑی لگی تھی۔ وہ دادوں کے ساتھ بیتی یادیں دہرا رہی تھی جب پچھلے کمرے کی کھڑکی بجنے لگی۔ اس نے بڑھ کر پٹ کھولے تو بھابھی کا کھلکھلاتا چہرہ سامنے تھا۔ یہاں کیا پکا ہے بھائی؟ سالن بچا ہو تو دے دو، ہمارے ہاں گوبھی پکی ہے اور امتیاز کو پسند نہیں ہے گوبھی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے وہ آگے ہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ کام کی زیادتی کے باعث وہ گزشتہ 20 روز سے گھر نہیں آئے تھے، پہلے ہی بتا چکے تھے۔ اور بنو، تم بھی چلی آؤ کہ تمہارے ساجن آگے ہیں۔ ان کی نظروں نے آتے ہی تمہیں ڈھونڈا تھا۔ اتنے دن کی جدائی بھی تو بیچ میں آ گئی تھی۔ وہ اسے شوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گلنور کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ریڑھنے لگی۔ انہیں اتنی ہی چاہت تھی نا جو آ کر اسے کھوجتے، شکر کر رہے ہوں گے کہ ناپسندیدہ چہرہ سامنے نہیں ہے۔ باہر تیز بارش ہو رہی ہے، اب صبح ہی آؤں گی، اتنی رات بھی ہو چکی ہے۔ اس نے سالن کا ڈونگا کھڑکی کے ذریعے انہیں تھماتے ہوئے دھیرے سے کہا تھا۔ صبح؟ بھابھی نے مصنوعی تحیر سے آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھا۔ بھئی، ان کی رات کیسے کٹے گی؟ تم بن کیوں سجاتی ہو انہیں؟ سیدھی طرح چلی آؤ، اب تم سے بھی تو سویا نہیں جائے گا۔ بھابھی کی تجربہ کار باتیں اسے جھیمٹنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، مگر بیٹے اور بہو کی دیورانی زہرا کے لیے پھر ایسی ہی بات تھی۔ وہ دور دیس سے لوٹے بیٹے اور انتظار میں راتیں کاٹتی بہو کے جذبات مد نظر رکھتے ہوئے پرانا سا چھاتا لیے برستی بارش میں کیچڑ سے بچتی بچاتی آن پہنچی تھی۔ مجبوراً گلنور کو ان کے ہمراہ جانا پڑا۔ بچھار اتنی شدید تھی کہ احتیاط کے باوجود بھی کپڑے بھیگ گئے تھے۔ وہ عجلت میں بغیر سویٹر، جرسی کے، لیلن کے سرخ اور سبز پرنٹ کے کپڑوں میں یوں ہی بستر سے نکل کر زہرا کے ہمراہ چلی آئی تھی۔ زہرا اسے اس کے کمرے کی دہلیز پر چھوڑ کر ہال کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ سردی سے بازو سکیڑتے ہوئے کانپتی ہوئی دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، گویا انتظار اور آمد کی علامت تھا۔ غالباً زہرا انہیں بتا کر اسے لینے گئی تھی۔ وہ مسہری پر نیم دراز اپنی رسائی لپیٹے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر چونک پڑے۔ اس نے سلام کی رسم ادا کرنے کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ تم اتنی شدید بارش میں کیوں چلی آئیں؟ صبح آ جاتی۔ ان کے سادہ سے جملے میں جانے کون سے نادیدہ انگارے تھے جنہوں نے گلنور کا وجود راکھ بنا ڈالا۔ جی چاہا زندہ زمین میں دفن ہو جائے۔ وہ گڑ کر رہ گئی۔ میں خود سے نہیں آئی، مامی نے زور دیا تھا، وہ لینے آ گئی تھیں، مجبوراً آنا پڑا۔ اس نے احساس توہین سے سرخ ہوتے ہوئے وہ مشکل تمام اندر بھڑکتے الاؤ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ لہجے کی برف اور رویے کا چٹاتا انداز امتیاز کو چونکانے پر مجبور کر گیا۔ انہوں نے کتاب سے نگاہ اٹھا کر ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کچھ بے چین سے ہو گئی۔ ہلکے پھلکے کپڑے بھیگ کر جسم کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ خود سے بے نیاز ماتھے پر ہلکی ہلکی تیوریاں لیے مسہری سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ بیڈ کے سرہانے اور مقابل میں لگی ٹیوب لائٹوں کی روشنی براہ راست اس کے وجود پر پڑ رہی تھی، اس کا ایک ایک نقش اور خد و خال اجاگر کر رہی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود نگاہ نہ بچا پائے، ششدر سے اسے دیکھتے رہ گئے۔
ان کی آنکھوں میں اترتی مردانگی کی چمک گلنور کو یک و یک خطرے کا احساس دلا گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، ہوا ساتھ چھوڑتے ہوئے محسوس ہونے لگے، یوں لگا جیسے جسم پر چونٹیاں سی رینگنے لگی ہوں۔ وہ کھلا کر خود پر نگاہ ڈالی اور پھر جیسے پانی پانی ہو گئی۔ ان استحقاقانہ نظروں کی سرکشی اور گستاخی کا مفہوم سمجھ میں آ گیا تھا۔ اف خدایا! شرم سے مرنے والی کیفیت ہو گئی تھی۔ بجلی کسی تیزی سے الماری سے دوسرے کپڑے نکال کر وہ باتھ روم میں بند ہو گئی۔ کتنی ہی دیر بعد برآمد ہوئی تو وہ ہنوز کتاب میں مگن پائی گئی۔ وہ جھجکتی ہوئی مسحری کی جانب بڑھی۔ اسی لمحے اچانک بجلی چلی گئی۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا، انجان سے اندیشے اسے ستانے لگے تھے۔ اندازے سے ٹٹولتی ہوئی اپنی جگہ پہنچی، اپنی رضائی درست کر کے جوں ہی لیٹی، سر پر حرارت مضبوط بازو سے جا لگا۔ سر پر حرارت مضبوط بازو سے جا لگا۔ وہ اندھیرے میں اپنی جگہ کا تعین نہیں کر پائی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی پھیل گئی۔ تیزی سے اٹھنا چاہا مگر اسی لمحے دوسرا توانا گرم بازو اس کے وجود پر دراز ہو گیا، گویا اس کی حرکت سے روکنا چاہا ہو۔ اٹس اوکے، ٹیک اٹ ایزی، ان کے گمبھیر لہجے میں بلا کی نرمی اور خمار تھا۔ اس کا دماغ بک سے اڑ گیا، جسم و جان میں عجیب پھڑیری سی دوڑنے لگی۔ اسے لگا زیادہ دیر تک یہی صورتحال رہی تو اس کی سانسیں جسم کا ساتھ چھوڑ جائیں گی اور دھڑکنیں رک جائیں گی۔ پلیز ہاتھ ہٹا لیں، بھرائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے مزاحمت کرتے ہوئے ان کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا تو انہوں نے چندہ اعتراض نہیں کیا، فوراً بازو سمیٹ کر دوسری طرف ہو گئے تھے۔ وہ اپنی رضائی میں دبک کر بے آواز سسکنے لگی، ایسا لگ رہا تھا دل جیسے پھٹ جائے گا۔ اس کی بلکتی انا اسے خوشی کا کوئی لمحہ انجوائے کرنے نہیں دیتی تھی، اور پھر یہ اعتماد ہو بھی تو اس کا کوئی وجود تو ہو کہ بڑھتے ہوئے ان ہاتھوں میں محبت، چاہت اور دلی خواہش امک رہی ہے۔ وہ اسے اس کی رضا سے مانگیں یا پھر اپنی محبت کا اتنا مان دیں کہ وہ ان کی گستاخیوں کو پیار کی ادا سمجھ کر سپردگی دے ڈالے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، محض لمحاتی طلسم تھا اور بس۔ وہ ساری رات نہیں سو پائی، اس بات سے بے خبر کہ اس سے کچھ فاصلے پر اپنے لحاف میں لیٹے ہوئے وجود نے بھی اس کی طرح یہ رات آنکھوں میں بسر کی تھی۔ وہ اس کے انداز دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ اس کی بیگانگی، بے نیازی، گریز اور واضح رد سبھی کچھ ان کی نظروں کے سامنے تھا اور وہ سب کچھ سمجھ گئے تھے۔ شاید وہ دل سے رضامند نہیں تھی، حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ شادی کی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی پسند رہا ہو، اتنے لوگوں سے روزانہ ملنا ملانا ہوتا تھا۔ اگر وہ دل سے رضامندی دیتی تو اولین شب اس طرح اپنا روپ سنگار نہ اجاڑتی، ان کا انتظار کرتی۔ اس کے بیگانہ اور گریز پا انداز دیکھ کر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے کہ زبردستی کے تو کسی صورت قائل نہیں تھے۔ اگلی صبح ہمیشہ سے زیادہ اداس تھی، کم از کم گلنور کے لیے۔ ہر آنے والا دن بے چینی، اضطراب اور ذہنی اذیت لے کر نمودار ہوتا تھا۔ کتنا عرصہ بیت گیا تھا اسے دل سے ہنسے ہوئے، کسی چیز میں کوئی دلچسپی، کشش یا تازگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کیا بات ہے بیٹی، اتنی افسردہ کیوں ہو رہی ہو؟ زہرا بہو کے اکھڑے اکھڑے انداز بڑے دنوں سے دیکھ رہی تھی، مگر یہ سوچ کے چپ سادھ لیتی کہ خاوند کی جدائی کے باعث جی اچاٹ ہو گیا ہوگا۔ مگر اب تو امتیاز 2-3 دن سے گھر پر تھے، عید کی چھٹیاں لے کر آئے تھے۔ وہ پھر بھی اتنی ہی آدم بازار اکتائی جھنجھلائی پھر رہی تھی، یوں جیسے خوشی کا منہ دیکھے صدیاں بیت گئی ہوں۔ بس مامی، یوں ہی دل اداس ہو رہا ہے۔ وہ اپنی جھٹلاہٹ پر قابو پا کر آہستگی سے بولی۔ زہرا اون سلائیاں چھوڑ کر تشویش سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں صدقے میری بچی، بڑا پورا گھر ہے، تمہارا گھر والا تمہارے پاس ہے، پھر دل کیوں اداس ہو رہا ہے؟ کیا امتیاز نے کچھ کہہ دیا ہے؟ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی، انہوں نے کیا کہنا سننا؟ وہ حلق تک بیزار نظر آ رہی تھی۔ جی اتنا ماندہ ہوا کہ مروتاً بھی اپنی پسماندگی چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ کب تک خود پہ خوش باشی کی نقابیں ڈالے رہے بندہ؟ خدا نہ خواستہ اس کے دلگیر انداز ان کے اوسان خطا کرنے لگے۔ مجھے بتاؤ میری جان، تم اکیلی نہیں، ماں کی جگہ ہوں میں، پھوپھو کا رشتہ بھی ہے اور مامی کا بھی، مگر ان سے بھی پہلے تم میری بیٹی ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی اور اس کا سر سہلانے لگی۔ اس نے تمہیں کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس سے پہلے تمہاری ماں ہوں، دیکھنا ابھی اس کے مزاج درست کر کے رکھ دوں گی۔ مجھے تو ویسے بھی کافی عرصے سے الٹے سیدھے وہم آ رہے ہیں۔ دیکھ کے حیران ہوتی تھی کہ یا الہی، یہ انوکھے میاں بیوی ہیں، نہ تمہارے مان اور ناز و انداز نظر آتے تھے، نہ امتیاز کی بے قراریاں اور دل کی خوشی۔ بولو بتاؤ مجھے، کیا بات ہے میری بچی؟ اور اگر امتیاز کا قصور ہوا تو بے فکر رہو، جب تک تم سے معافی نہیں مانگے گا اس کی صورت نہیں دیکھوں گی۔ جانے کیا ہوا، کب کا رکا ہوا طوفان آن کی آن میں پھٹ پڑا، آنسیوں، سسکیوں، ہچکیوں، کسی پہ اختیار نہ رہا۔ وہ شدتوں سے ان کی آغوش میں بکھر کر بلک بلک کر رو پڑی۔
زہرا کے جیسے کلیجے میں ہاتھ پڑا تھا، ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے سنبھالتے ہوئے ان کی بوڑھی باہوں میں تھر تھری دوڑنے لگی۔ میری بچی، میری جان، جاؤ نجمہ، اس ناخلف کو ابھی اور اسی وقت میرے سامنے بلاؤ۔ انہوں نے غم و غصے کی شدت سے لرزتے ہوئے دم بخود بیٹھی نجمہ بھابھی کو انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ لوگ بیٹھک میں تھے۔ بھابھی جاتے ہوئے دروازہ بند کر گئیں کہ کوئی ادھر نہ آن ٹپکے۔ کیا ہوا امی، آپ نے بلایا تھا؟ امتیاز اپنی دھن میں لاپرواہی سے اندر آئے، مگر اندر کا سین دیکھ کر ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ گنگ روتی بلکتی گلنور اور اسے سنبھالتی غضبناکی کی حدود چھوتی ہوئی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ آ جاؤ، شاباش ہے میرے بچے، بڑا نام روشن کیا ہے ماں باپ کا، بڑا کارنامہ کیا ہے تم نے۔ میں نے بلایا ہے تمہیں ہار پہنانے کے لیے۔ امی، بات کیا ہوئی ہے؟ وہ ماں کے اس درجہ اکھڑے ہوئے بلکہ بگڑے ہوئے تیوروں پر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ تشویش سے کبھی اسے اور کبھی ماں کے برہم چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو تم؟ وہ ان پر الٹ پڑی۔ کیا دیدہ دلیری ہے، کن حالوں میں پہنچا دیا ہے میری بچی کو؟ بتاؤ بھلا، قیامت کے روز میرے بھائی نے پوچھا تو کیا جواب دوں گی کہ ان کی لاڈلی شہزادی رانی بیٹی کو کتنا سکھ دیا؟ وہ دوپٹے میں منہ چھپا کر پھپک کر رو دیں۔ الجھن، پریشانی اور اضطراب ایک ساتھ امتیاز پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ایسی کیا بات ہوگی؟ سسکی ادباتی نڈھال سی گلنور پہ نگاہ ڈالتے ہوئے وہ الگ امتحان میں پڑے ہوئے تھے، اور اب ماں کا رونا اس کے اعصاب معاف ہونے لگے۔ بتاؤ میری بچی، تمہارا مجرم سامنے ہے، بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کھل کر بتاؤ، کیسا سلوک کرتا ہے یہ تمہارے ساتھ؟ کیا شکایت ہے تمہیں اس سے؟ گلنور، جو شدید جذبات میں دنیا مافیہا کو بھلا کر جی ہلکا کرنے کو گھٹا کی طرح برس پڑی تھی، اب ہوش میں آتے ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا تھا۔ اسے کیا خبر تھی معاملہ اتنا سیریس ہو جائے گا؟ کمرے میں صرف وہ، زہرا، امتیاز اور بھابھی تھے۔ اندر سے دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ سب کے چہروں پر سنجیدگی اور تشویش تھی۔ اس کا جی چاہا خود کو کہیں دفن کر لے۔ جس راز کو وہ اتنے عرصے سے کامیابی سے چھپاتی آ رہی تھی، آج اپنی اندرونی کمزوری کے سبب سرِ عام فاش ہو گیا تھا۔ مجھے ان سے کچھ شکایت نہیں مامی، ان سے پوچھ لیجیے۔ البتہ، وہ گھبرا کر انگلیاں مروڑتے ہوئے کہہ کے سر جھکا ہوا تھا اور دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ تم بتاؤ امتیاز، زہرا کرے تیور لیے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھ سے کیا پوچھتی ہیں امی؟ اسی سے پوچھیے جس نے آپ سے کہا ہے۔ میں تو بالکل بے خبر ہوں۔ وہ ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈال کر قدرے ناراض سے انداز میں گویا ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے اور تم دونوں مجھے بے وقوف بنا رہے ہو؟ زہرا کے حتمی لہجے پر دونوں پریشانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ ان کے انداز میں ناراضگی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں امی، آپ پریشان نہ ہوں، امتیاز لجاجت سے بولے۔ مجھے پاگل سمجھا ہے نا؟ دونوں مجھ سے چھپا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، میں کیا لگتی ہوں تمہاری؟ مجھ سے کوئی بات نہ کرے، تم دونوں جا سکتے ہو۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کر کے پلنگ پر لیٹ گئیں اور سر پر کھیس تان لیا۔ بھابھی نے ساکت بیٹھے امتیاز اور گلنور کو اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ وہ اپنی ساس کی مزاج آشنا تھیں، وہ جانتی تھی وہ اب کچھ نہیں سنیں گی۔ وہ متذبذب سے باہر چلے گئے۔ شام تک بات سنگین دوراہے پر جا پہنچی۔ قدیر ماموں کو بھی پتہ چل چکا تھا اور کچھ نہ کچھ سنگن بچوں کو بھی لگ گئی تھی۔ اندر کی بات تو پتہ نہیں چلی، البتہ یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ زہرا امتیاز اور گلنور سے مشترکہ طور پر خفا ہیں۔ سب دونوں کو طرح طرح کے مشورے دے رہے تھے۔ امتیاز تو کمرہ بند ہو گئے تھے، البتہ گلنور ہال کمرے میں سب کے درمیان غائب دماغی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے تو خود بارہا محسوس ہوا تھا، حتیٰ کہ شادی کے شروع میں بھی مجھے لگا تھا کہ تم دونوں کے درمیان تعلق کی کوئی ڈور نہیں بندھی۔ پھر سوچا دونوں پڑھے لکھے ہیں، شہری ماحول میں رہے ہیں، شاید وہاں اسی طرح ہوتا ہو۔ شہریوں کی خوشی غمی کے انداز میں کوئی فرق بھی تو نہیں ہوتا۔ بھابھی اسے الگ بیٹھے دیکھ کر چپکے چپکے کہہ رہی تھی، یوں پریشان ہونے سے کیا حاصل؟ کل 29واں روزہ ہے۔ دستور کے مطابق یاسرا اور شانو بچوں سمیت اپنے سسرال سے ادھر چلی آئیں گی عید منانے کے لیے۔ پھر اور بھی ملنے منانے والے آ جائیں گے۔ تم لوگوں کو وقت نہیں ملے گا، میری مانو تو افطاری کے بعد بیٹھک میں جا کر دونوں ماسی جی کو منا لو۔ یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ ناراضگی میں وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھائیں گے، مجھے ان کی طبیعت کا اندازہ ہے۔ بھابھی کام کا مشورہ دے رہی تھی، جا کر دیور کو بھی یہی سمجھایا۔ وہ فطری طور پر بڑی صلح، مہربان اور ٹھنڈے مزاج کی تھیں۔ انہی کی کوششوں اور خوشامدوں سے زہرا، امتیاز اور گلنور کی بات سننے پر آمادہ ہوئی تھی۔ امتیاز جیسے کچھ ٹھان کے آئے تھے۔ امی، سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ محترمہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ رشتہ ان کی پسند سے طے نہیں ہوا تھا، سو انہوں نے کسی قسم کی خیر سگالی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آج سے نہیں، پہلے دن سے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ امتیاز کو اچھا تو نہیں لگ رہا تھا اس طرح کی باتیں ماں سے کرنا، مگر اب افشائے راز کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ بہت مجبور ہو کے سر جھکا کر بالآخر انہوں نے خاموشی سے کہہ ڈالا۔ زہرا یہ سن کر اس طرح بدکی کہ دونوں کو دیکھنے لگی جیسے
यकीन न आ रहा हो, उनका चेहरा जर्द पड़ गया, गोया 3 माह से वो दोनों सबकी नज़रों में धूल झोंक रहे थे। जी चाह रहा है सारी उम्र तुम दोनों की सूरतें न देखूं। वो सदमे की इंतहाई कैफियत से गुजर रही थी। तुम लोग 3 माह से हमें बेवकूफ़ बनाते आ रहे हो, जानते हो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो। इस बंधन की रूगर्दानी करके तुम दरअसल इस मकसद बंधन की तौहीन करते रहे हो। शादी या ब्याह मजाक नहीं है, खुदाई फरीज़ा होता है। खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, शरअ का एक बहुत अहम पहलू है। इसके मुतालिक कितने जामिया अहकामात उतरे हैं। कुरान पाक में क्या इतने अरसे में एक बार भी कलाम इलाही खोल कर नहीं पढ़ा? तुम लोगों को खौफ खुदा नहीं आया? इतने पढ़े लिखे हो, क्या तुम्हारे निसाबों में कहीं भी खानगी ज़िंदगी के हुकूक व फ़राइज़ का सबक दर्ज नहीं है? वो खड़ी खड़ी सुनाते हुए इंतहाई बरहमी से दोनों को घूर रही थी। मामी, ये अव्वल दर्जे के दरोगों हैं, सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। ज़रा इनसे पूछे ना, खुद मेरे लिए इन्होंने क्या किया है। खुद पर बात आते देखकर गुलनूर का खामोश बैठे रहना मुमकिन नहीं रहा था। उसने बिला कमो कास्त सारा फसाना कह डाला। मैं तो इनके लिए अनचाही चीज़ रही हूँ, जैसे हब्बा हालत मजबूरी कबूल किया गया, वगरना इनका इरादा तो बाहर से बीवी लाने का था। आप लोगों के दबाव में आकर मुझसे नाता जोड़ा, घर में लाकर खबर तक न ली। मेरा होना ना होना उनके लिए एक बराबर है गोया। उसका जवाब शिकवा सुनकर इम्तियाज़ को हैरत का शदीद तरीन झटका लगा। अम्मी, ये मुहतरमा गलत बयानी से काम ले रही हैं। मैंने कभी भी इसे रद्द नहीं किया, बल्कि हर बार खुद से बुलाता रहा हूँ, मगर जब अगला बंदा ही रिस्पॉन्स ना दे, बेनियाजी बरते, मज़ाहमत से काम ले, तो फिर अना और खुददारी तो सब में ही होती है। इधर आओ गुल बेटी। ज़हरा ने कुछ सोच कर नरमी से उसे अपने पास बुलाया तो उन्हें कुछ कुछ समझ आती जा रही थी बात की। तुमसे किसने कहा कि तुम अनचाही हो? उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरकर शफीक लहजे में पूछा। तुम्हें तो हम बड़े अरमानों से, बड़ी चाहत से ब्याह कर लाए हैं मेरी बच्ची। शुरू से ही हमने तुम्हें इस आंगन में लाने के ख्वाब देखे थे। सिर्फ मैंने ही नहीं, खुद इम्तियाज़ के दिल की भी यही तमन्ना थी। तुम्हें शायद खबर ना हो, मगर मैंने इम्तियाज़ की ख्वाहिश पहचान कर बहुत पहले से ये बात तुम्हारी माँ के कान में डाल दी थी। कोई बाहर की लड़की भला तुम्हारी जगह ले सकती थी? हाँ, फादी और यासरा वाले मामले में शायद एक बार जज्बाती होकर इम्तियाज़ कुछ कह बैठा था, मगर वो सिर्फ वक्ती गुस्सा था। तुम्हारे कदीर मामू रावलपिंडी से आए तो वो बहुत गमज़दा और मुज़महिल थे। आकर जाने के इस अंदाज में बेटों को बात बताई कि इम्तियाज़ गुस्से में आकर बाहर से लड़की लाने वाली बात कर गया। ऐसा हो जाता है, बंदा गुस्से में ना जाने क्या कुछ बक जाता है, बाद में भूल भाल जाता है। इस वक्त कुछ पता नहीं चलता क्या मुंह से निकल रहा है, इसलिए तो कहते हैं कि गुस्सा हराम है। ज़हरा सहज सहज सारी बात वाज़ेह कर रही थी। इम्तियाज़ बहुत गौर से गुलनूर के चेहरे के तासुरात पढ़ रहे थे। उन पर भी उसके ग्रेज़ और पहलू तही का राज खुल गया था। कमाल है अम्मी, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि ये इस कदर पुरानी और छोटी सी बात को दिल पर ले लेगी। उनके लहजे में हमवारी और सुकून गालिब था। मुझे तो ये ठीक से याद भी नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ कब कहा था। हो सकता है जज्बातियत में मुंह से निकल गया हो, मगर मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसा होता तो इतने साल महमूद मामू और अब्बा जी की सुलह का इंतज़ार क्यों करता? नौकरी मिलने के बाद बाहर वाली मोहतरमा ब्याह लाता, खाम खा 3 साल तक सूली पर ना लटकता रहता। उनके शगुफ्ता लबो लहजे ने गुलनूर को खुद में सिमटने पर मजबूर कर दिया। इतने अरसे की दिल में चुभी फांस निकल गई थी। वो अपनी अना खुददारी बचा लाई थी। उसकी इज़्ज़त नफ्स महफूज थी। वो मनचाही होने का यकीन हासिल कर चुकी थी। ये सनत पा चुकी थी कि बड़ी ख्वाहिश और मनाजात का नतीजा है ये बंधन। उल्टा उसने मेरे साथ बेरुखी बरती, मेरे वजूद की नफ़ी की, सटमहरी और बेजारी का इजहार करती रही। आप इसकी खबर लीजिए ना। वो एक एक करके उसकी शिकायतें गिनवा रहे थे। मेरा लाहौर से आना इसके लिए अजाब से कम नहीं होता। मेरी आमद सख्त नागवार गुजरती है। वो अल्लाह ताल्लुकी का इजहार करते हुए पूरी फहरिस्त सुना रहे थे। उसके नारवा सलूक की ये गलत है मामी। उसने कमज़ोर सा एहतजाज बुलंद किया। चाहने के बावजूद उनकी तरफ देख नहीं पा रही थी। अलबत्ता उनकी निगाहों की तपिश बड़ी अच्छी तरह महसूस कर रही थी। गलत है तो मेरी आमद पर छुपती क्यों फिरती थी? मुझसे कतराती क्यों थी? कमरे से क्यों भागा करती थी? वो डबट कर पूछ रहे थे। बस अब इन सारे झगड़ों का हल ये है कि तुम लाहौर में एक मकान किराए पर ले लो, फिर जल्द से जल्द दुल्हन को साथ ले जाओ। ज़हरा ने हुक्म सुना दिया था। शुक्र है मामला निपटा। अब जाओ गुल, मेरे लिए खाना ला दो। इम्तियाज़, तुम कमरे में चलो, मैं थोड़ी देर बाद गुल को तुम्हारे पास भेजती हूँ। और गुलनूर के हवास कूच करने लगे। उसमें हिम्मत नहीं पड़ रही थी उनका सामना करने की। पहले ही उनकी बेरुखी के डर से और अब उनके बहके दीवानेपन के खौफ से वो ज़हरा को खाना देकर फारिग हुई थी कि गलगला सा मच गया। मुबारक हो गुल भाभी, सायरा मामी, फादी और माह नूर आगे पिंडी से। तो ये फूले फूले
सांसों से भागता हुआ बताने आया था। क्या वो खुशियों की धनक में नहा गई? पानी का गिलास हाथ से फिसल गया। दीवानावार बाहर भागी थी। कितनी मुद्दत बाद अपनों की शक्ल देखना नसीब हुआ था। सारी रात माँ, बहन और भाई के साथ बातें करते गुजार दी। जोशो खरोश की इंतहा पर उसकी नींद आंखों से उड़ गई थी। सभी अपने अपने कमरों से बिस्तर छोड़कर हॉल कमरे में आ गए थे। इम्तियाज़ भी फादी के साथ मसरूफ़ हो गए थे। अफ्तारी के बाद सब चांद देखने के लिए छतों पर चढ़ गए। जनवरी के अखबार में ईद मनाने का अनोखा ही तजुर्बा था। लड़कियों ने तो ज़्यादातर वेलवेट और शंघाई के सूट सिलवाए थे ईद के लिए। चांद नज़र आ गया। मुबारक हो, मुबारक हो। फ़ज़ा में एक हलचल सी मच गई थी। हॉल कमरे में मेले का सा समा था। यासरा, शानो और भाभी के बच्चों ने अजीब शोर शराबा बर्पा कर रखा था। गुलनूर सबके दरमियान बैठी हंसी खुशी सबके मेहंदी लगा रही थी। बुजुर्ग पार्टी बैठक में महफिल जमाए हुए थी। रात के 11:30 का टाइम था, मगर किसी को नींद का एहसास नहीं था। ये क्या मेला लगा रखा है? भई सोने का वक्त बर्बाद कर रहे हो? मां ने इम्तियाज़ बरहम मूड लिए अंदर दाखिल हुए थे। उसकी मसरूफियत को नहायत नापसंदीदा नज़रों से देख रहे थे। कल से हाथ नहीं आई थी वो। वाकई बहुत रात हो गई है। भाभी ने देवर के तेवर पहचान कर फ़ौरन सबको उठा दिया। गुल तुम जाओ, कल रात भी पूरी जाग कर गुजारी थी। सुबह ईद है, इतना मिलना मिलाना, पहली पहली ईद है तुम्हारी, थकन भर जाएगी, जाकर कुछ आराम कर लो। भाभी ने बज़ाहिर सादगी से कहा था, मगर उनकी निगाह की शोख मायने खेजी गुलनूर को शर्म से चल कर गई थी। इम्तियाज़ वापस पलट चुके थे। कमरे में दाखिल होते हुए उसके कदम मन मन भर के हो रहे थे, मगर ये मरहला बहरहाल तय तो करना था। मिल गई आपको फुर्सत? कोहनी के बल नीम दराज रसाला खंगालते हुए महवे इंतज़ार इम्तियाज़ ने उसे अंदर आते देखकर शिकायतन कहा था। जी, वो आपको पता है ना, कल ईद है, चांद नज़र आ गया। बस वो इसी की मसरूफियत थी। वो अपनी बौखलाहट छुपाने को खामखा बोलने लगी। निगाह झुकी हुई थी और वो उनकी सरकश इरादों का पता देती नज़रों से बचने के लिए इधर उधर देख रही थी। दिल की धक धक साफ सुनाई दे रही थी। मगर मेरा चांद और मेरी ईद तो तुम हो, तुम्हें भी पता है ना। उन्होंने शोखी से उसका हाथ थाम कर कहा था। उसकी टांगें कांपने लगी और सर झुक गया। उनकी जिसारतों पर बंद बांधना उसके लिए अब मुमकिन नहीं रहा था। वो दिन में किसी वक्त कमरे में आई तो बिस्तर की एक साइड पर एक बड़ा सा पैकेट पड़ा देखकर हैरान रह गई थी। नज़दीक जाकर जायज़ा लिया। खूबसूरत गिफ्ट पैक के अंदर जदीद तर्ज का सब्ज़ मखमल का सूट था। साथ में सब्ज़ कांच की चूड़ियाँ और एक ईद कार्ड भी मौजूद था। इसने खोलकर पढ़ा। उसके नाम था और फ़कत एक शेर जगमगा रहा था। मेरी आरज़ुओं की तमहीद तुम हो, मेरा चाँद तुम हो, मेरी ईद तुम हो। उस कदर खूबसूरत इज़हार मोहब्बत ने उसे नाज़ा कर डाला था। वो हवाओं में उड़ने लगी थी। अब मज़ीद किसी वजाहत की ज़रूरत ही नहीं रही थी। मेरी ईद तुम हो कितना जामे एतराफ़ था। वो उसी हवाले से उसे छेड़ रहे थे। अरे, तुमने खुद तो मेहंदी लगाई ही नहीं। वो उसकी शफाफ शफाफ गुलाबी हथेलियाँ देखकर हैरत से बोले, आपने मौका कहाँ दिया? उसने हंसकर उनकी जल्दबाजी पर चोट की। ओहो, ये तो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा करो, जाकर मेहंदी का साजो सामान ले आओ। मैं खुद तुम्हारी मेहंदी लगाऊंगा अपने नाम की। उनका इश्तियाक दीदनी था। रहने दे, सुबह सुबह उठकर लगा लूँगी, आधे घंटे में रंग चढ़ जाएगा। वो मुस्कुरा दी। भाई, मैं तुम्हारे नहीं अपने फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। वो उसकी आंखों में देखकर जुमानी अंदाज में मुस्कुराए। पहले तो वो ख्वाब भी नहीं समझी, और जो ही उनकी निगाहों और होंठों पर मचलते शरारती तबस्सुम के मायने समझ में आए, हया से दोहरी होने लगी। उफ, किस कदर बेबाक हुए जा रहे थे। उसने तो इन्हें हमेशा से बड़ी संजीदा, बुर्दबाद और लिए दिए रहने वाले अंदाज में देखा था। जानती हो, मैंने इतना अरसा पहले इजहार क्यों नहीं किया? वो उसकी लंबी उंगलियों को अपने मजबूत हाथों की उंगलियों में फंसाए हुए उसे बगौर देखते हुए बोली। वो नज़र उठाकर उनकी तरफ देखने लगी। घर में मेरे अलावा जवान बहनें और लड़के भी थे। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी लिहाज से उनके दिलों में कोई ऐसी वैसी बात बैठ जाए। यहाँ का माहौल कदरे मुख्तलिफ है। गांव के लड़के लड़की ज़्यादा जल्दी जज्बाती मनाजिल तय करके जवानी की हदूद तक पहुँचते हैं। कम उम्र में ही जहनी तौर पर बालिग हो जाते हैं, और अपने से बड़ों में इस किस्म का खुलापन महसूस कर लें तो उसे जायज़ समझते हुए नादानी में जज्बातियत के हाथों कोई नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए मैं मुहतात रहा। जब भी तुम यहाँ आई, मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हारे साथ मामूल के से नॉर्मल अंदाज में पेश आऊँ, जिसे कोई महसूस न कर सके। हैरत है कि इसके बावजूद अम्मी, यासरा और भाभी लोग मेरे दिल का राज पा गए, और जिस पर खुलना चाहिए था वो मोहतरमा कल तक अनजान रही हैं। दूसरा सबब यह था कि मुझे अपने और तुम्हारे माहौल के फ़र्क का अंदाज़ा था। मैं चाहता था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद बरसरे रोज़गार होकर तुम्हारे रहन सहन के मुताबिक शहर में सेट होकर अम्मी लोगों को महमूद मामू के पास भेजूँगा, ताकि इनकार का कोई जवाज़ न रहे। मगर अफसोस,
فادی والے معاملے کی وجہ سے وقتی طور پر دونوں گھرانوں کے درمیان تلخی ہو گئی۔ پھر محمود ماموں کی ناگہانی موت کے بعد معاملہ مختلف ہو گیا۔ جب تم نے شادی کی اولی رات میری اہمیت و مقام کی نفی کر کے گریز کی راہ اپنائی تو میں اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ تمہاری رضا کے خلاف ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ تمہیں زبردستی نتھی کر دیا گیا ہے۔ شاید تمہارا انتخاب کوئی اور رہا ہو، یہ خبر ہی نہیں تھی کہ… اچھا چلو چھوڑو ان پرانے قصوں کو، سنو ایسا کرو وہی عروسی جوڑا پہنو، زیور اور میک اپ سے آراستہ کرو خود کو، تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تمہارا ساتھ خواب نہیں حقیقت ہے۔ تصور میں تو بارہا تمہیں اپنی دلہن بنے سیج پہ بیٹھے دیکھ چکا ہوں۔ منہ دھو رکھیں۔ وہ جو سرشاری کے عالم میں ان کے اقرار و اعترافات سن رہی تھی، ان کی فرمائش پر شرما کر ان سے ہاتھ چھڑا کر اپنے بستر میں گھس گئی اور رضائی ٹھیک کرنے لگی۔ کل عید پہ پہن لوں گی، وعدہ، ابھی مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ ان کی بولتی نظروں سے بچنے کے لیے نیند کا سہارا لے رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر آ کر اپنی رضائی سیٹ کرنے لگے، پھر اس کی جانب دیکھا۔ اس رکیب کو تو ہٹاؤ یہاں سے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی رضائی ہاتھوں میں سمیٹ کر سامنے کرسی پر پہنچ چکے تھے، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔